Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. आज आपके लिए हाजिर खिदमत है बहुत ही रिक्वेस्टेड नावल सौदा बाय सुमेरा हमीद। इंतसाब। रब्बे कायनात ने जिस मोहब्बत से अपनी मोहब्बत की मिसाल दी, उस मोहब्बत उस हस्ती के नाम, वालदा मोहतरमा के नाम। मेरी बात। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो काबिलियत देता है और कामयाबी भी। सौदा मेरा पहला मुकम्मल नावल था। हयात मुमकिन है पहला नावल और ये मेरी पहली किताब है। हयात मुमकिन है एक छोटे से वाक़े से मुतासिर होकर लिखा गया था। सौदा इंसान की अज़ली लालच पर जो किसी न किसी शक्ल में हम इंसानों में पाई जाती है, लिखा गया। सौदा नावल लिखते हुए मुझे ये डर था कि शायद क़ारीन को एतराज़ हो कि कोई माँ बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर मैंने जाना कि क़ारीन भी इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, जो सौदा करते हैं वो माँ बाप नहीं बल्कि ख्वाहिशों के ग़ुलाम इंसान होते हैं। सौदा को खौफनाक नावल भी कहा जाता है, जबकि मैंने इसके लफ्ज़ों को माशरे की किताब से समेट कर सच्चाई की स्याही से हकीकत की तख्ती पर लिख दिया। ये सिर्फ़ एक लिखारी के जहन की पैदावार नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी का सौदा कर रहे हैं, सच का, ईमान का और इंसान से इंसान का। इस नावल में रशीद चांद का किरदार मेरा पसंदीदा किरदार है। चंद लफ्ज़ और जुमले लिखकर कोई लिखारी नहीं बन जाता, मैं भी नहीं बनी। सौदा पढ़ें और मुझे अपनी राय से आगाह करें। मुझे खुशी होगी अगर आप अच्छी या बुरी राय मुझ तक पहुंचाएंगे। सुमेरा हमीद। कि मोहब्बत ही मोहब्बत की माकूल जज़ा है। सौदा। ए मैया, मुन्ना कहाँ है? बधाई कौन ले उड़ा? गुरु की पाटदार आवाज़ सवाल उठाने लगी। उंगली लहराते उसके गिर्द गोल चक्कर काटते वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। फिर दोनों हथेलियां जोड़कर ज़ोरदार ताली पीटी। ए मैया! ताली, तेज़ आवाज़ें डूब उभर रही थीं। कभी ज़ोर पकड़ लेती कि कान के पर्दे फाड़ देंगी, कभी मध्यम पड़ जाती कि उसे माफ़ कर चुकी हूँ। वो बुत बनी खड़ी थी, गहरा कटीला सिंगार किए, दुपट्टे को कमर में गिरा दिए। ताली पीटे वो मुन्ने की जान नहीं छोड़ रहा था। मुन्ना कहाँ गया? वो चिल्लाने लगी। ताली की आवाज़ ने ज़ोर पकड़ लिया। वो जहन्नुम का दारोगा था। मुन्ना कौन ले उड़ा? वो डर कर हड़बड़ा कर उठी थी। जावेद खर्राटे ले रहा था। बधाई कौन ले उड़ा? उसकी नज़र जावेद पर ठहर गई। हिजड़े तो ये हैं। आधी जान नूरी की निकल चुकी थी, अब ये गुरु पूरी लेकर टलेगा। रात का पहला पहर गुजर चुका था। वो ऐसे हाँप रही थी जैसे एक मुद्दत से भाग रही हो। ज़मीन के हशरात उसे नोच खाने के लिए उसके पीछे लगे हों। वो बिस्तर से उठी और बाहर लॉन में आकर बैठ गई। ठंडी घास पर तपते पैर रखे। रात जाड़े की थी, लेकिन वो पसीने में भीगी हुई थी। घूमता हुआ सर कुर्सी पर गिरा लिया। आसमान घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने आंखें मूंद लीं तो फिर से गुरु की शक्ल दिखाई दी, लेकिन अब वो चुप खड़ा उसे देख रहा था। वो उससे डरती थी और चाहती थी वो मर जाए। नूरी! कोई उसे झटके दे रहा था। उसने आंखें खोलकर देखा। ये कौन है? पहचानने की कोशिश की। अंदर जाकर सो, इतनी ठंड में यहाँ ना बैठ। जावेद झुंझलाया हुआ था। वो उसके रोज़ के तमाशों से तंग था। उसने खौफ से अंदर की तरफ देखा। जावेद कहकर चला गया। वो अकेली बैठी रही, अपने कमरे में जा ना सकी। उसी कमरे में जिसमें 60,000 का बेड, 40,000 की 2 कुर्सियाँ और 12,000 का एक छोटा मेज़ रखा था। फर्श पर 22,000 का छोटा सा कालीन बिछा था। सफ़ेद चमकते मार्बल पर गहरा सब्ज़ कालीन। और भी बहुत कुछ था उस कमरे में। अलमारी में, जूतों के खानों में, जेवरात के डब्बे में।
اس سارے گھر میں بہت کچھ تھا۔ وہ کس کمرے میں جا کر سو جائے، نیچے والے میں یا اوپر والے میں؟ سارے کمرے ایک جیسے تھے۔ وہ اڑ کر آسمان پر جا سوئی تو وہ گرو وہاں بھی آ جائے گا۔ دونوں بہت پہلے اپنے گاؤں سے بھاگ آئے تھے۔ وہی ذات پات برادری کا مسئلہ۔ نوری کا ابا اس کا رشتہ کہیں اور پکا کر رہا تھا۔ نوری نے رات سے دن نہ ہونے دیا اور بھنک پڑتے ہی جاوید کے کان بھرے اور دونوں شہر بھاگ آئے۔ درباروں میں ٹھکانے بدلتے رہے۔ جاوید دن میں کام کرتا، رات کو وہیں آ جاتا۔ دونوں نے نکاح کیا اور کرائے کے گھر میں اٹھائے۔ گھر اور محلہ دونوں بہت گندے تھے۔ گاؤں میں کئی طرح کی تنگیاں تھیں لیکن گھر بڑے تھے، کھیت کھلیان تھے، چوک چوباروں گلی محلوں جیسی گھٹن نہیں تھی۔ نوری کا دل پریشان ہوتا تھا، پر محبت کے لیے قربانی دینی پڑی۔ بھوکا بھی رہنا پڑا اور بارشوں میں بھر بھر گندا پانی باہر نکالنا پڑا۔ جاوید 4 پراٹھے کھانے والا سوکھی روٹی سے بھی گیا۔ ایک وقت کھاتے، 2 وقت سوچ میں پڑے رہتے۔ گڑیا ہوئی تو فاقے اور بڑھ گئے۔ پیٹ کی بھوک بڑی گندی شے ہوتی ہے۔ انسان بھوکا ہو تو پہلو کی حور بھی اچھی نہیں لگتی۔ شیطان کا دوسرا نام غربت ہے، یہ بڑے گناہ کرواتی ہے۔ یہ جو انسان کی معراج کے قصے لکھنے والے ہیں نا، یہ غریب نہیں رہے، ورنہ جان جاتے کہ غریب کو بڑے گناہ معاف ہونے چاہیے۔ جاوید سبزی کی ریڑھی لگانے لگا، گلی گلی پھیری کرتا، 2 پیسے کی سبزی لینے والیوں سے لمبی لمبی باتیں گھڑتا۔ ایک دن ایک زنانہ سا آدمی گھر لے آیا۔ بھابھی جی سلام، رشید ہے یہ۔ جاوید سبزی منڈی جانے کے بجائے اسے اٹھا لایا تھا۔ کون رشید؟ رشید عرف چاند، ولد لاپتہ، محلہ چوک چوبارہ۔ اتنی سی ہے یہ؟ اسے دیکھ کر رشید نے 2 انگلیوں کی چٹکی بنائی۔ جاوید منہ کھول کر ہنسنے لگا۔ بڑا چمک رہا تھا آج جاوید۔ تمہارے پاس 2 پیسے بھی نہیں کہ اسے کھلا سکے، چل تجھے منڈی لے کر چلوں۔ جاوید اس کے ساتھ منڈی گیا، تازہ پھلوں کے کریٹ اور مٹن کڑھائی لایا۔ دونوں کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ چند دن گزرے، پھر وہ آیا۔ اب ٹھیک ہے، رنگت بھی نکھر گئی ہے۔ بھابھی مان گئی ہیں؟ جاوید کے کان میں سرگوشی کی۔ جاوید نے سر ہلایا۔ دونوں میں کھسر پھسر ہوتی رہی۔ رشید چاند نے جاوید کی پیشانی چوم لی، کندھے پر رکھے چیک رومال سے نم آنکھیں رگڑیں۔ شیو بڑھی ہوئی تھی، اسی پر لجاجت سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ بائیں ہاتھ کو سینے پر رکھنے کا عادی تھا، خود کو بات کرتے ہوئے تیز تیز حرکت دیتا۔ جاوید بتا رہا تھا کہ اس بازار کا ہے، لیکن اب اپنی بنیاد چھوڑ چکا ہے۔ پہلے گاہک ڈھونڈتا تھا، اب خود گاہک ہے۔ کرائے کے گھر میں رہتا تھا، بہت کم ہی گھر سے باہر نکلتا تھا۔ گز بھر لمبی زبان والے جاوید سے سبزی لیتے ہوئے مدبھیڑ ہو گئی۔ دونوں میں بڑی بننے لگی تھی۔ ایک خواہش کا مارا تھا، دوسرا لالچ کا۔ چاند یہ بھر بھر کر سامان لاتا تھا گھر۔ نوری جاوید سے پوچھتی کہ چاند کیوں لاتا ہے تو وہ ہنس دیتا، یار ہے اپنا، خیال رکھتا ہے میرا۔ نوری بکرے کے گوشت کی ہڈی چباتے ہوئے سر ہلاتی رہتی۔ رشید کو ایک بچہ چاہیے۔ کئی دن گزرے، جاوید اسے بتانے لگا۔ وہ ایسے ہی سنتی رہی جیسے اس کی دوسری باتیں سنتی تھی۔ میں نے کہا میں تجھے باپ ضرور بناؤں گا۔ اس نے انگلی سے دانت میں پھنسی بوٹی نکالی۔ تو کیسے؟ نوری گوشت کھانے میں اتنا مگن نہ ہوتی تو ذرا توجہ دیتی۔ ہم ہیں نا۔ وہ گوشت کھانے میں بڑا مگن تھا۔ کسی کا بچہ اٹھا کر دے گا اسے؟ کسی کا کیوں، یہ ہے نا۔ جاوید نے اس کے پھولے ہوئے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ نوری نے نان کے ٹکڑے کو پٹخا، منہ میں دبی بوٹی تھوکی۔ ہوش میں ہے تو جاوید؟ اپنے بچے کو دینے کی بات کر رہا ہے۔ آرام سے میری بات سن۔ کتی سمجھا ہے مجھے کہ میں بچے پیدا کروں اور تو اٹھا کر کسی کو پکڑا دے؟ تیرا اکیلی کا ہے، میرا بھی ہے۔ وہ بھی بھڑک اٹھا۔ تو اپنے پیٹ میں رکھتا۔ اس نے دے کر نوری کے منہ پر رکھی۔ تیری زبان کھینچ لوں گا نوری۔ کتے، تو نے مجھے مارا اور ماروں گا۔ اگر تیرے باپ نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو دونوں کو مار دے گا۔
نہ سر چھپانے کے لیے جگہ ہے، نہ جیداری کے لیے پیسہ۔ بڑے شہر چلے جائیں گے۔ رشید پورے 5 لاکھ دے رہا ہے۔ 5 لاکھ؟ نوری بڑا حیران ہوئی۔ جاوید دلیر ہوا۔ پورے 5 لاکھ نقد ہمارے ہاتھ پر رکھے گا۔ یہ سارے پھل فروٹ بھی وہی لا رہا ہے۔ تو کیا سمجھی وہ مجھے یارانے میں کھلا رہا ہے؟ نوری کو ایک دم چپ لگ گئی۔ وہ آج تک کبھی 5,000 خرچ کرنے کی حیثیت پر نہیں آئی تھی۔ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ بڑا نیک انسان ہے رشید، 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ رشید جاوید کو سب صاف صاف بتا چکا تھا۔ رہی نیکی بدی کی بات، 5 لاکھ میں جاوید کا اسے نیک بنانے میں کچھ نہیں جاتا تھا۔ میں کیوں دوں اپنا بچہ؟ اس کی آواز کی جیداری ختم ہو چکی تھی۔ پھر وہی بات کی، نیکی ہے یہ۔ بتا رہا تھا 1-2 جگہ گیا تھا لیکن بات نہیں بنی۔ اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے۔ 1-2 وعدہ کر کے پیسے لے کر بھاگ گئے۔ کہتا ہے کسی ماں کی آہیں نہیں لوں گا، بس جو خوشی سے نیکی سمجھ کر دے دے۔ بڑا دکھی ہے نوری۔ کہہ رہا تھا اسے پڑھائے گا، لکھائے گا، ڈاکٹر بنائے گا۔ پائی پائی جمع کر رکھی ہے۔ بڑا بھلا مانس انسان ہے۔ تو نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی؟ نوری کو اپنی اور رشید کی نمازوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ ہاں، پیسے کی بات کو وہ سمجھتی تھی۔ گاؤں سے ہی بدنیتی تھی۔ جس وقت جاوید رشید چاند کا کیس لڑ رہا تھا، اس وقت رشید نماز کے بعد بڑی رقت سے دعا مانگ رہا تھا۔ میری بھی تو آس کی کوکھ خالی ہے، میری جھولی بھر دے۔ ہر خواہش کی ایک کوکھ ہوتی ہے، مدتوں بانجھ رہنے والی عورت کی کوکھ، جو زمین و آسمان ہلا دینا چاہتی ہے لیکن کوکھ بھر لینا چاہتی ہے۔ رشید کے پاس کوئی بڑی دلیل نہیں تھی خدا کو دینے کے لیے۔ ہاں، اولاد کی چاہت بہت تھی۔ یہ چاہت شدید ہوتی جا رہی تھی۔ دعا بڑا مان ہوتی ہے۔ اسے خدا پر بڑا مان تھا۔ چند سال ہوئے اس نے بازار چھوڑا تھا۔ بڑا گھاگ دلال ہوا کرتا تھا۔ گاہکوں کو ایسے گھیرتا جیسے گڑ آپ و آپ مکھیاں گھیر لیتا ہے۔ نورتن اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھی۔ اب رشید کے کانوں میں اسی نورتن کی پھٹی آواز گونجتی تھی۔ ماضی اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ماضی اسے تکلیف دیتا تھا۔ اسے کوئی چاہیے تھا جو اسے پوری طرح سے اس تکلیف سے نکال دیتا، اسے سب کچھ بھلا دیتا۔ زندگی بھر دلالی سے لگا رہا تھا، اب خواہش سے لگ گیا تھا۔ باپ بننا چاہتا تھا۔ رشید کے گھر کا دروازہ بج رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ کمر جوڑ کے بیٹھا تھا۔ ساری رات ایسے ہی گزار دی تھی۔ مان گئی بھابھی جی؟ جاوید پر نظر پڑتے ہی فوراً پوچھا۔ مان جائے گی، تو فکر نہ کر، ورنہ میں اسے گاؤں بھیج دوں گا۔ نہ، ایسا نہ کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا۔ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کوئی کاغذ دکھا۔ جاوید کو یہ شک بھی تھا کہ جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ رشید نے بینک کے پیپرز دکھا دیے۔ اسے بڑا سکون ملا۔ کھا پی کر وہ واپس گھر آ گیا۔ بڑا پیسہ ہے نوری اس کے پاس، 2 بینکوں میں پیسے رکھے ہیں۔ مجھے نہ بتا، میرا دل نہیں مانتا جاوید۔ پگلی، سمجھتی نہیں؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ میں اپنی دکان کھول لوں گا، تجھے اچھا گھر لے دوں گا، ہمارے دوسرے بچے ہوں گے تو انہیں اچھا کھانا پینا ملے گا، رشید بچے کو پڑھائے لکھائے گا۔ ایسی حالت میں ہم خود بھی بھوک سے مریں گے اور انہیں بھی ماریں گے۔ نوری چپ رہ گئی۔ آج کل اسے کھانا نہیں پکانا پڑتا تھا۔ جاوید روز بازار سے لے آتا تھا، نان، کباب، ٹکے، روسٹ، آلو قیمہ اور پھل الگ سے۔ وہ دن گئے جب دونوں کو روکھی سوکھی کھانی پڑتی تھی، کبھی پیاز تو کبھی اچار۔ اب ذرا نمک تیز ہوتا تھا تو انہیں کڑوا لگتا تھا، ایک طرف کر دیتے تھے۔ نوری آس پڑوس سے سالن مانگ لایا کرتی تھی۔ محلے والوں نے بھی جو سالن پھینکنا ہوتا تھا اسے پکڑا جاتے تھے۔ بارشیں شروع ہوئیں تو گٹر ابلنے لگے، چھت ٹپکنے لگی، گھر میں پانی بھر گیا۔ نوری بھر بھر پانی باہر نکالنے لگی۔ رشید آیا، دیکھ کر چلا گیا، پھر آیا، سامان نکال کر باہر رکھا، دونوں کو ایک خالی گھر لے گیا۔ خوش ہو بھابھی جی؟ پہلی بار نوری کو مخاطب کیا تھا۔ نوری نے سر ہلا دیا۔ نوری کو گھر بھی اچھا لگا اور رشید چاند بھی۔
भला मानस ही था, कितनी जल्दी घर का इंतज़ाम कर दिया, सामान ले जाकर सेट कर दिया। जावेद ने सब्जी की रेड़ी लगाना ही छोड़ दी, शुरू से ही निकम्मा था, गांव में आवारागर्दी करता था। नूरी इसी निकम्मेपन का नतीजा थी। शहर आया तो कुछ बदल गया था। पहले एक होटल में बर्तन धोने का काम किया था, फिर टेबल बॉय बन गया। एक से दूसरी मेज़ तक भागता, गंदे मेज़ साफ करता, पानी जग ग्लास रखता। सारा दिन यही भाग दौड़ लगी रहती थी। शहर के लोग साले इतना काम लेते हैं और चंद सिक्के पकड़ा देते हैं। उसे शहर के लोगों से बड़ी नफरत थी। उनकी सारी आसाइशें छीन लेना चाहता था। अब ठीक था, लाहौर शहर की हीरा मंडी का दलाल रशीद उसे लाखों दे रहा था। जावेद अब बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगा था। रशीद नूरी को काम करते देख लेता तो नाराज़ होता। बर्तन धो जाता है, झाड़ू तक लगा जाता है। जावेद मोढ़े पर बैठा दांतों में तीली फेरता और मुस्कुरा कर नूरी को चिढ़ाता। एक बार आया तो जूसर मशीन लाया कि ताज़ा जूस निकाल कर पियो। नूरी से ज़्यादा जावेद जग भर भर पी जाता था। भाभी जी के पैर दबा दे जावेद, एक दिन रशीद जावेद के कान में कहने लगा। तू दबा दे, ये काम भी तू ही कर दे। रशीद को सांप सूंघ गया। दोबारा ऐसी गंदी बात की तो जबान खींच लूँगा। जावेद डर कर उसे देखने लगा। बाजारी तो मैं हूँ, पर लगता है नया तू भी नहीं। जावेद को आग लग गई थी, लेकिन 5 लाख का सोचकर चुप रहा। नूरी ने कनखियों से जावेद की तरफ देखा। वो जानती थी कि रशीद अच्छा इंसान है। जावेद गिरवी पर घर ढूंढ रहा था। 3 लाख में बात तय हुई थी। रशीद ने झट 3 लाख निकालकर पकड़ा दिए। एक दिन रशीद तावीज़ ले आया, नूरी को पहनने के लिए दिया। जुमेरात की जुमेरात मज़ार पर जाता, नूरी के हाथ से तबर्रुक तकसीम करवाता। एक जुमेरात नूरी दुआ मांगकर उसे ढूंढती हुई आई तो सहन में दरख्त के साए में बैठा था। आसपास बच्चे खेल रहे थे। बड़ा शोर हंगामा था, पर वो चुप था। नूरी को बड़ा तरस आया उस पर। रशीद भाई, नूरी ने डरते डरते आवाज़ दी। वो गुम ही रहा। रशीद भाई, उसने फिर आवाज़ दी। रशीद चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। पहचान रहा था कि कौन है। चलें? पहचान लिया तो कहा। वो शर्मिंदा सा था। नूरी का दिल चाहा कि अपने पल्लू से उसकी आंखें पोंछ दे, सर पर शफकत से हाथ रखे। कई दिन गुजरे और फिर रात के एक पहर जावेद रशीद को घर से बुलाकर ले आया। तेरी मुराद बर आई है, बेटा हुआ है। अपनी मुराद को गोद में लेकर उसने आंखों से लगा लिया। वो सारे इंतज़ाम पहले ही कर चुका था। बच्चा लेते ही शहर से निकल गया। नूरी दिनों तक खामोश रही। रीत निभा रही थी या खुद को बहला रही थी, वो ही जानती थी। चंद दिन ममता का भरम रखा। कुछ रोई, कुछ बेकरार हुई और फिर ठीक हो गई। जावेद उसे अपने साथ बाजार ले गया था। जिस चीज़ पर हाथ रखा वो ले कर दी। जाने से पहले रशीद अपना सारा सामान उन्हें दे गया था। फ्रिज, बेड, मेज़, कुर्सी, बर्तन सब मिल गया था। जावेद ने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ले ली थी। फिर दोनों उस पर बैठकर घूमने लगे। नूरी ने कभी झींगे नहीं खाए थे, जावेद ने वो भी खिलाए। ऐसे उसकी सेहत बड़ी जल्दी बन गई। गम हल्का हो गया। नए कपड़े पहनती, मेकअप करती। कभी कभी रात को रो लेती थी। दिन में उदास होती तो सेब अनार का जूस पीती। ऐसे तबीयत हल्की हो जाती थी। अपने गांव की चंद खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। पैसा आया तो और निखर गई। रशीद ने 5 लाख का कहा था, लेकिन पूरे 8 लाख देकर गया था। इतना महंगा गोश्त का लोथड़ा खरीद कर ले गया था। पागल ही था। मुन्ने की पैदाइश के 3 दिन बाद गुरु अपने टोले के साथ उनके घर आ धमका था। जावेद ने साफ साफ कहा कि कोई बच्चा नहीं है, निकलो यहाँ से। पैसे धेले पे खाक डाल, बच्चे से ही इनकारी हो रहा है। कैसा बाप है। बाबू, हम पक्के काम करते हैं। पहले बेटे की खबर कभी झूठी नहीं होती। बेटा हुआ है, बेटा, बधाई दो। जावेद बक झक करने लगा। गुरु भी डट गया। ज़रा दम ले भैया, आराम से। उन्हीं की टोली में से किसी ने जावेद को ठंडा करना चाहा। जावेद ने 2000 निकालकर हथेली पर रखे। ये पकड़ो और जाओ। गुरु जावेद के तेवर देख रहा था। मुन्ने की माँ कहाँ है?
نوری کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ گرو گھوما تو نوری اور اس کی نظریں ملیں۔ بیٹے کی خوشی نہیں ہوئی تجھے؟ وہ نوری سے پوچھ رہا تھا۔ پیسے دے دیے ہیں، جاتے کیوں نہیں؟ بھیا ہم خوشی کے پیسے لیتے ہیں، بھیک کے نہیں۔ بچہ کہاں ہے؟ لاؤ، گود میں لے کر دعائیں دیں، اس پر رکھ کر دے دینا۔ جاوید کی آنکھیں چڑھ گئیں، گالیاں دینے لگا۔ نکلو کتوں یہاں سے۔ گرو ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر جاوید کو دیکھ کر رہ گیا، پھر گھوم کر محلے والوں کی طرف دیکھ کر آنکھ مٹکائی۔ دیکھو کیسا باپ ہے۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑی نوری کی طرف بڑھ کر اس کی بلائیں لینے لگا۔ جاوید کو نوری سے ڈر تھا کہیں کچھ کہہ نہ دے۔ اس کی بہن بے اولاد تھی، اسے دیا ہے، جاوید نے جلدی سے کہا۔ یہ اتنے دل گردے والی تھی کہ اپنا پہلا بیٹا بہن کی جھولی میں ڈال دیا۔ دوسروں کو اولاد دیتے دیکھا ہے لیکن پہلا پھول کسی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جاوید پھر بک جھک کرنے لگا، گالیاں دینے لگا، انہیں پکڑ پکڑ کر گھسیٹنے لگا کہ نکلو گھر سے۔ کھا گئے، دبا گئے یا بیچ ڈالا؟ کہاں گیا منا؟ یہ بدھائی کون لے اڑا؟ جاوید نے گرو کو گھسیٹا تو اس نے اپنی آستین جاوید سے آزاد کرواتے ہوئے تنک کر پوچھا۔ نوری یک ٹک گرو کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل برا ہو رہا تھا، اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔ محلے والے الگ جھانک رہے تھے، محلے میں پہلے سے ہی جیمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ رشید چاند کا آنا جانا کسی کو پسند نہیں تھا۔ اب کئی دن سے چاند غائب تھا، بیٹا ہوا تھا وہ بھی غائب تھا، گھر میں کسی رشتہ دار کو آتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پہلے سے ہی مشکوک تھے۔ بابو تیری دال میں بہت کچھ کالا ہے، تو اپنا بچہ کھا گیا ہے۔ منا منا کرتا وہ چلا گیا۔ محلے والوں سے زیادہ جان پہچان نہیں تھی لیکن بہانے سے کنسوئیاں لینے آئے کہ بچہ کہاں ہے۔ وہی بتایا کہ بے اولاد بہن کو دے دیا ہے۔ ان کی بھی وہی حیرت کہ پہلا بیٹا کون دیتا ہے۔ وہ رات نوری پر بھاری رہی تھی۔ جاوید نیا گھر ڈھونڈنے لگا تھا، اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ گھر مل گیا تو پینٹ کروانے لگا، نیا فرنیچر بھی لایا۔ نوری چپ چپ رہنے لگی، اسے بہلانے کے لاکھ بہانے کرتا۔ نئی جگہ دکان کھول لی، وہاں لڑکا رکھ لیا۔ خود جاوید نے ایک اسکول کی کینٹین کا ٹھیکہ لے لیا تھا، بہت بڑا اسکول تھا، ٹھیک ٹھاک منافع ہونے لگا تھا۔ جاوید پیسہ بنانے کے گر سیکھ گیا تھا۔ رات گئے گھر آتا تو کھانے سے پہلے پیسے کا حساب کتاب کرتا تھا۔ پیسے کی جمع تفریق میں وہ ہمیشہ سے طاق تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کبھی اس کے ہاتھ میں اتنا پیسہ آیا نہیں تھا۔ اس کا ابا اسے دیکھ لیتا تو حیران ہوتا کہ کہاں گاؤں کا نکھٹو، کہاں یہ طاق بیوپاری۔ نوری کھیر بناتی یا بریانی، جاوید کو ہر چیز میں پیسوں کا مزہ ہی آتا۔ اس کا ہاتھ پکڑتا جیسے سونے کی ڈلی پکڑی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش تھے، بڑی سانجھ تھی ان میں۔ دکان اچھی چلنے لگی، کینٹین سونے پہ سہاگا ہو گئی۔ مننے نے جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا، پہلا سودا ٹھکانے لگا۔ جاوید نے ایک اور اسکول کی کینٹین کا ٹھیکہ بھی لے لیا تھا۔ گھاگ تو وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، کینٹین سے اسٹاف روم میں گھسنے لگا تھا۔ اس کی وہاں الیک سلیک بڑھ گئی، اسے پیسہ چھاپنے کا گر آ گیا تھا۔ اس گر کو زنگ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ ہوٹلوں میں برتن دھوئے تھے، ٹیبل صاف کیے تھے، گلی گلی سبزی کے لیے آواز لگائی تھی۔ اب سکھ سے بیٹھ کر کمانے کے دن آئے تھے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے دینا ناشکری کرنے جیسا تھا۔ دراصل اسے اب معلوم ہوا تھا کہ پیسہ کمانا اور چیز ہے اور پیسہ بنانا الگ طریقہ ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کوئی پہلے اسے یہ فرق سمجھا دیتا تو اب تک وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے وہ نوری سے بڑی باتیں کرتا، وہ چپ کر کے سنتی رہتی تھی۔ 6 سال ہو گئے میڈم گوہر کی شادی کو۔ یہ اونچی لمبی گوری چٹی میم صاحب ہیں، باہر سے بھی علاج کروایا لیکن بات نہیں بنی۔ امیر بہت ہے، وقت گزاری کے لیے جاب کرتی ہے، بڑی نازک مزاج ہے، 100 نخروں سے تو چائے پیتی ہے۔ میڈم کی چائے تو بناتا ہے؟ نوری الٹی بات پکڑتی تھی۔ میں کیوں بناؤں گا؟ کبھی کبھی کینٹین سے کچھ منگوا لیں تو دینے چلا جاتا ہوں۔ میڈموں کا الگ کچن ہے، وہاں بنتی ہے ان کی چائے۔ جاوید جل بھن گیا۔ کیا مجال ہے کہ نوری کبھی اشارہ سمجھ جائے۔
میڈم کی ساری باتیں تجھے کون بتاتا ہے؟ نوری کو اپنے مرد کی پڑی تھی۔ ایک جگہ کام کرو تو بہت کچھ پتا چل جاتا ہے نوری، تو کیوں ٹوہ میں رہتا ہے میڈم کی؟ نوری جی جان سے جلی بیٹھی تھی۔ جاوید نے ہاتھ کا نوالا پلیٹ میں پٹکا۔ کیا سنے گی مجھ سے؟ کتنے پیسے دے رہی ہے وہ؟ نوری جم کر بولی۔ وہ اس سے چھپ چھپ کر ملتی رہی تھی، اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ کہتی ہے گلشن اقبال میں 3 مرلے کا ایک پلاٹ ہے۔ جاوید ڈرتا نہیں تھا نوری سے، اسے پیسے سے عشق ہو چکا تھا، اب وہ محبوب کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ پہلے بھوک تھی، اب ہوس تھی۔ دور پہاڑوں، صحراؤں اور چھوٹی بڑی بستیوں میں رہنے والے بڑا سمندر سمندر کرتے ہیں، پھر جب سمندر تک آ جاتے ہیں تو خوف کھاتے ہیں، متلی ہونے لگتی ہے، سمندری ہوا بری لگتی ہے، بڑی جلدی دل بھر جاتا ہے۔ جاوید گاؤں سے تھا، شہر میں چھوٹے چھوٹے کام کیے تھے، تب تک معلوم نہیں تھا کہ اس کا اصل کیا ہے۔ رشید سے ملتے ہی اصل نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ بیوپاری تھا، بہروپ سے روپ میں آ گیا۔ رشید کے بعد نوری کو بتائے بغیر وہ ایک اور گاہک کی تاک میں تھا، سنگن رکھتا تھا۔ یہاں وہاں کئی جال پھینک دیے تھے کہ کوئی تو پھنس ہی جائے گا، اور میڈم گوہر پھنس گئیں۔ ان کی بے اولادی کا پتہ چلا تو باقاعدہ ان پر نظر رکھنی شروع کر دی، ان سے الیگ سلیگ بڑھائی، ان کے گھر تک جا پہنچا۔ عادت کی اچھی تھیں، اسکول میں وائس پرنسپل تھیں، جوان تھیں، خوبصورت تھیں، اور سب سے بڑھ کر بہت بھولی تھیں۔ یتیم خانے سے کیوں نہیں لیتی؟ مطلب میری ہی دکان پر کیوں آئے ہو؟ کہا تو نازک مزاج ہیں، جائز چاہیے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ نوری کو کچھ شرم آ ہی گئی۔ ایک کا سودا کر لیا، اب سب کا کرے گا؟ نیکی ہے یہ، ثواب کا کام ہے، دل تڑپتا ہے ان کے دکھوں پر۔ نیکی کے پیسے کیوں لیتا ہے؟ خوشی سے دیتے ہیں وہ، اور پھر تجھے کیا پتا بے اولادی کسے کہتے ہیں؟ تو خود ہری بھری ہے، اجڑ بھی گئی ہوں۔ نوری کو پھر سے منا یاد آ گیا۔ کہاں کا اجڑنا؟ عیش نہیں کر رہی؟ گاؤں سے نکلے تھے تو کنگال تھے، اب گھر بھرا پڑا ہے۔ نوری نے اداسی سے کہا۔ یہ سب میری محنت سے آیا ہے۔ نوری کو آگ ہی لگ گئی۔ بچہ تو نے جنا تھا؟ دونوں فیصلہ کروانا چاہتے تھے کہ ساری عیش کس کے دم سے ہے۔ پیچھے سے لائی ہے یہ بچے، پیچھے سے لاتی تو تجھے سودا کرنے دیتی۔ جاوید نے لپک کر اس کی چٹیا پکڑی، 4 گالیاں دی اور پٹک کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، گیلی آنکھیں صاف کی، پینے کے لیے پانی دیا۔ تو میری نوری نہیں۔ جب دونوں میں پیار کی پینگیں بڑھنی شروع ہوئی تھی تو جاوید اس کے قریب ہونے کے لیے، باہر ملنے بلانے کے لیے، کسی ہیرا پھیری پر راضی کرنے کے لیے لاڈ سے کہا کرتا تھا۔ نوری فوراً اترا جاتی تھی، نہ، تب اس کی نہ ہی ہاں ہوتی تھی۔ میری محبت پر شک ہے تجھے نوری؟ جس کے ساتھ نوری بھاگی تھی اس محبوب کو دیکھ کر رہ گئی۔ محبت کی شادی کی تھی میڈم نے، اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہے، پہلی سے بچے ہیں، بس یہی اکیلی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ بچے کو کینیڈا لے جاؤں گی، ہمارا بچہ باہر جائے گا، انگریز بنے گا۔ میں تو اپنے بچے کا ہی سوچ رہا ہوں۔ ماں باپ کیا نہیں کرتے اور رات کے لیے بیچ چوراہے پہ خود کو بیچ دیتے ہیں کہ اولاد خوش رہے۔ نوری چپ چاپ سنتی رہی۔ یہ وہی تھا جس نے اسے بہکایا تھا کہ چل بھاگ چلیں، وہی جو اسے رات کو ملنے کے لیے بڑے آرام سے قائل کر لیتا تھا۔ جاوید نے نوری کو سینے سے لگا لیا۔ اس سینے کے ساتھ لگے رہنے کے لیے تو وہ گاؤں سے بھاگی تھی۔ مجھ سے میڈم کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ گڑیا 3 سال کی نہ ہو جاتی تو اسے گڑیا کا نام نہ لے جاوید۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ دیکھ نوری، مجھے ایسے تیش نہ دلا، قسم خدا پاک کی میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سب کچھ ہے میرے پاس، بہت عورتیں مجھے، تجھے سکھ کھلتا ہے، دکھ تجھے بھلے ہیں۔ باہر نکل کر کمانا پڑے تو پتہ لگے، سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، تو مجھ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے۔ دیکھی ہے میں نے تیری عقل، وہ جل کر کہہ رہی تھی۔ یاد نہیں گاؤں کی حاجن بھی، اوپر تلے کے اپنے 2 بیٹے دے دیے تھے، ایک تو ساتھ والی کو دیا تھا، وہ بے اولادی میں روتی پیٹتی تھی، حاجن بھی نے خود ہی لے جا کر اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ کیسے راضی بازی رہتی تھیں دونوں، کتنی واہ واہ ہوئی تھی حاجن بی کی۔
دوسروں کی آس مراز ہم سے پوری ہو جائے تو کیا برا ہے، میں تو اسی پہ راضی برضا ہوں۔ نوری بمشکل 17 سال کی تھی جب وہ جاوید کے ساتھ گاؤں سے بھاگی تھی۔ جاوید ہٹا کٹا 20-22 کا تھا، نکھٹو تھا پر سیانا تھا۔ گاؤں میں ان کا چکر بہت دیر رہا، بہت جگہوں پر ملے، بہت کونوں میں چھپے۔ جاوید کہتا سارے گاؤں کو آگ لگا دوں گا اگر نوری کے گھر کسی اور کی بارات اتری۔ بارات تو خیر کسی کی نہ آئی، دونوں اپنی ہی بارات لے کر شہر آ گئے۔ جس رات جاوید نے کہا کہ شہر بھاگ چلتے ہیں، اسی رات کے پچھلے پہر دونوں بھاگ گئے۔ سوچنا کیسا؟ نوری جاوید کے اشاروں پر چلتی تھی۔ گاؤں میں اس نے اپنی پکی سہیلی تک کو ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ ویسے بھی وہ جاوید کو پسند نہیں کرتی تھی، الٹا نوری کی ماں کے کان بھرتی تھی، اسے بھی سمجھاتی تھی کہ عقل کی اندھی ہے تو، کس نکھٹو پہ دل ہاری ہے۔ نوری ایسی بھی عقل کی اندھی نہیں تھی۔ اتنے سال اس کے گھر والے اسے چپ گائے سمجھتے رہے اور وہ 2-2 گھنٹے جاوید کے ساتھ گزار آتی اور ماں کو خبر نہ ہوتی۔ وہی ماں اسے رات کے پچھلے پہر جاوید کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھ لیتی تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ کرتی۔ سارا دن زبان منہ میں بند کیے بھیڑ بکریوں کی طرح کام کرنے والی نوری گھر سے بھاگ بھی سکتی ہے؟ نوری کے لیے بس جاوید ہی ناخدا تھا۔ ماں باپ کی عزت خاک کر آئی تھی، ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ غلط کر آئی ہوں۔ جاوید خود تو خیر کیا ڈرتا، اسے ضرور ڈرا کر رکھتا تھا کہ اس کے بھائی اسے مار دیں گے۔ کبھی کہتا میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو کہاں جائے گی، پیچھے تو جا نہیں سکتی۔ تو مجھے چھوڑ کر بھاگے گا تو نہیں؟ بتا، بول۔ وہ ڈر جاتی، اس سے وعدے لیتی۔ تیرا باپ بندوق لے کر آیا تو میں بھاگ جاؤں گا، اکیلی مرنا۔ وہ ہنسنے لگتا، وہ رو دیتی اور پھر وہ اسے مناتا۔ تو میری نوری، میں تیرا نور، بات ختم۔ جاوید نوری کو سینے سے لگا کر محبت کی لوری سنانے لگتا۔ جو عورت محبت میں ڈوب جائے وہ جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتی۔ محبت کے دین کے اپنے قاعدے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں تھا کہ جاوید ہی بے غیرت تھا۔ نوری اپنی سہیلیوں کی نظر بھٹکا کر ان کے بندے چرا لیتی تھی۔ بھابھیوں کے میکے سے آئے مربے مرونڈے چوری چھپے منہ بھر بھر کھا جاتی تھی۔ رشتہ داروں کے یہاں جاتی تو بڑا صفایا کر کے آتی تھی۔ حاجن بھی قرآن خوانی کرواتی تو سستی کی ماری ایک صفحہ پڑھتی 2 چھوڑ دیتی، باقی وقت ہونٹ ہلاتی رہتی کہ جی پڑھ رہی ہوں۔ اماں کہتی نوری دودھ پر 2-3 بار ابال آئے تو چولہے سے اتارنا۔ وہ ایک ہی ابال پر قسمیں کھانے لگتی کہ دودھ کاڑھ کر اتارا تھا، ملائی نہیں آئی تو میں کیا کروں۔ اس نوری کے اندر بڑے چور تھے۔ ایسے نہیں اماں کے فرشتوں کو سلا کر وہ جاوید سے کئی بار ملاتی تھی۔ صحن میں بھائی سو رہے ہوتے اور وہ نکل جاتی، جاوید کو لے کر اناج کی کوٹھڑی تک آ جاتی۔ بوریوں کے پیچھے ذرا سی جگہ بنا رکھی تھی، وہیں دونوں جڑ کر بیٹھ جاتے۔ بڑی بھابھی ذرا تیز تھی، ادھر ادھر نظر رکھتی تھی۔ 1-2 بار انہوں نے شک کیا تو اس نے رو رو کر ہنگامہ کر دیا تھا کہ چھوٹی نند پر الزام لگا کر بھابھی نے اپنے سینے میں ٹھنڈ ڈالی ہے۔ دونوں ایک تھے، مشترک تھے، سیانے تھے، ماں باپ کو بے وقوف بنا رہے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے۔ نوری اپنی ماں کی برائیاں کرتی، جاوید اپنے ابے کی چغلی کھاتا۔ اپنا چوری کا مال فخر سے نوری کو دکھاتا تھا، اس کے کام کی چیزیں اسے پکڑا دیتا تھا۔ نوری بھی اس چوری کے مال پر پلی تھی۔ نوری کا جی چاہتا جاوید کا تعویذ بنا کر پہن لے، بس جلد سے جلد شادی ہو جائے، لیکن اس کے بھائی اسے جان سے مار دیتے، غیر برادری میں رشتہ نہ دیتے۔ جاوید کی حرکتیں کچھ ٹھیک ہوتی تو شاید دے بھی دیتے۔ 7واں مہینہ آیا تو جاوید سارے کام چھوڑ چھاڑ نوری کو گھمانے لگا، اسے خوش رکھتا تھا۔ نوری کو دیکھ کر دن گنتا اور خیالی پلاؤ پکاتا۔ 2 چور، 2 بیوپاری، نوری اور جاوید۔ نوری نے دیکھا کہ جاوید بڑا پھنے خاں بنتا ہے نا، بچے وہ پیدا کرتا دھرتا وہ بنا پھرے۔ جی کیوں؟ اس نے جاوید کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کتنے کا ہوگا وہ 3 مرلے کا پلاٹ؟ قیمت نہیں لگوائی میں نے۔ جاوید غصہ کر گیا۔ تو لگوا جا کر، میں نے کیا یہاں اتوار بازار کھول رکھا ہے؟ ٹھیلے پر بیٹھی ہوں کہ آؤ جی آؤ بچے لیتے جاؤ، لنڈے کا مال نہیں ہے کہ چھوٹی قیمت پہ اتار دوں۔ او پگلی، جانتی ہے 3 مرلے کتنے ہوتے ہیں؟
جتنا ہمارا گودام تھا۔ نوری سب جانتی تھی۔ اپنے اس گاؤں کے گودام کی 2 کوڑیاں لے لے مجھ سے، پتا ہے یہاں زمین کا بھاؤ کیا ہے؟ مجھے اس زمین کے بھاؤ کا ہے۔ اس نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پلاٹ کی طرف بھی میں ہی لایا ہوں اسے، سودا نہیں کر رہی تھی۔ میں نے 100 کہانیاں سنائیں، غریب ہوں، بچوں والا ہوں، مجبور ہوں، بس ٹھیک ہے جو مل رہا ہے۔ نوری کو اس بات پر دنوں غصہ رہا کہ وہ جیسے تیسے سودا نپٹا رہا ہے۔ پرائیویٹ کلینک کے ویٹنگ روم میں جاوید نے میڈم کے ہاتھوں میں بچی دی اور اس کے ساتھ چلتا ہوا گاڑی تک آیا۔ چند دن گزرے تو وہ بچی واپس لینے پہنچ گیا کہ جی ارادہ بدل دیا ہے، بچی کی ماں رو رہی ہے۔ گوہر نے بچی کے ساتھ کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ وہ بڑی خوش تھی، اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس فیصلے پر اس کا شوہر الگ ناراض تھا۔ ایک عرصے سے دونوں کے درمیان بچے پر چپکلش چل رہی تھی۔ اب گوہر نے اکیلے ہی بچہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو لڑائی بڑھ گئی تھی، بلکہ جاوید نے ہی راستہ دکھایا تھا کہ شریفوں کا بچہ ملنا کون سا مشکل ہے۔ آپ کے شوہر پہلی بیوی سے اولاد والے ہیں، اس لیے آپ کی بے اولادی کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے۔ اب آپ خوبصورت ہیں، سوچتے ہوں گے ایسے ہی ٹھیک ہے۔ گوہر نے بہت سوچا۔ جاوید بھلا مانس انسان تھا، کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ اللہ رسول کی کوئی بات کرتا نہ ہو۔ پھر چال بازوں کی بات میں بڑا اثر ہوتا ہے، دل پھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ بچی دے کر اب واپس لینے آیا تھا، اس کی تو جان نکل کر رہ گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ بچی سارا کے لیے اس نے پلاٹ اور چند لاکھ دیے تھے، ایک چیک اور لکھ دیا۔ اس کے ڈر سے پیپرز بنوا کر جلدی سے کینیڈا چلی گئی۔ جاوید نے پلاٹ بیچ دیا، دکان خالی کی اور فیصل آباد سے لاہور آ گیا۔ کرائے کا گھر لیا اور اچھے علاقے میں سٹور کھول لیا۔ نوری چند دن روئی، کھانا پینا چھوڑا اور پھر ٹھیک ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جاوید کے ساتھ مل کر بچوں کا سودا کر رہی تھی، یہ سب وہ بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے کر رہی تھی۔ ماں جو تھی۔ جاوید نے سٹور کھولا تو تازہ ڈبل روٹی، دودھ، دہی، انڈوں کی ڈیلیوری کا کام بھی شروع کر دیا۔ سوسائٹی کے گھروں سے فون پر آرڈر آ جاتے تھے، وہ جا کر گھر ڈیلیور کر دیتا تھا۔ اسٹور پر 2 لڑکے الگ سے تھے۔ آرڈر ڈیلیوری کرتے آتے جاتے اس نے بیگموں سے سلام دعا بڑھا لی، ان کے گھروں کو دیکھتا، ان کی گاڑیاں گنتا۔ گاڑیوں کے نام بھی آ گئے تھے اب تو۔ نوری کے باپ کے ڈر سے ایک گن خرید کر اپنے سرہانے رکھتا تھا، کہتا تھا 2 پیسے آ جائیں تو ڈرنا ہی پڑتا ہے۔ نوری سارا دن چرتی رہتی، کھا کھا کے بھینس بن رہی تھی۔ کہتی تھی گھر جاؤں گی، اپنے ٹھاٹ دکھاؤں گی۔ بھابھی کہتی تھی ان کے کمرے میں گھس کر ان کی چیزیں کھا جاتی ہوں، منہ پر ماراؤں گی ساری چیزیں، کھاتی پھرے گی سارا سال۔ جاوید سوچ میں پڑ گیا، اگر انہیں اپنے ٹھاٹ دکھا آئیں تو ڈر بھی نکل جائے گا، گن سے بھی جان چھوٹے گی۔ جاوید نے کرائے پر ایک گاڑی لی اور نوری اور گڑیا کو بٹھا کر گاؤں آ گیا۔ پہلے اپنے گھر گیا، ماں نے بٹھایا، منہ چوما، گڑیا کو گود میں لے کر لاڈ کرتی رہی۔ نوری کو منہ بھی نہ لگایا۔ بھاوجیں آئیں، 4 باتیں سنا کر چلی گئیں۔ بھائی گھر ہی نہیں آئے۔ ابا ایک طرف بیٹھا حقہ پیتا رہا۔ جاوید نے 1000 کے کئی نوٹ نکال کر اماں کو پکڑائے، اس نے جھٹ پلو سے باندھ لیے، پھر جاتے وقت گڑیا کے ہاتھ پر واپس رکھ دیے۔ جاوید کا منہ بن گیا، تو نے دیے، میں نے رکھ لیے، اب میری طرف سے یہ گڑیا کے لیے ہیں۔ جاوید جل بھن کر رہ گیا کہ ضرورت کیا تھی آنے کی۔ ابا نے حقہ پیتے اماں سے کہا تھا، وہ جو ڈبہ گلی میں کھڑا ہے اسے پرے کرو، آنے جانے والوں کو تنگی ہو رہی ہے، ہمیں تو اس گاؤں میں رہنا ہے، گاؤں والوں کا خیال رکھنا ہے۔ دونوں کے منہ اتر گئے، سارا پیسہ جیب میں پڑا رہ گیا۔ جاوید نے نوری کے گھر کی طرف رخ کیا۔ دروازے پہ یہ بڑا تالا لگا تھا۔ گاؤں میں دوسرے گاؤں کا کتا بھی آ جاتا تو گاؤں والوں کو خبر ہوتی تھی، مرنے پر بھی جاتے تھے تو پیچھے ایک آدھ جی چھوڑ کر جاتے تھے۔ نوری کی ماں کہتی تھی پورے منہ قبروں کے بند ہوتے ہیں، ہنستے بستے گھروں کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ کار کی ڈگی میں رکھے شہری کپڑے، پراندے، شیشے کے گلاس، دیسی گھی کی مٹھائی کا ڈبہ پڑا رہ گیا۔ نوری کو بڑا رونا آیا۔ جاوید کو کار میں ہی چھوڑ کر وہ حاجن بھی کے گھر آئی۔ حاجن بھی نے پیار سے بٹھایا، پانی کا پوچھا۔ اس نے گھر والوں کا پوچھا تو وہ مسکرائیں۔ اماں ٹھیک ہے، کہاں گئے سب؟
جاوید اندر کیوں نہیں آیا؟ جواب دینے کی بجائے انہوں نے سوال کر دیا تو نوری اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کار میں جا بیٹھی، گڑیا پر غصہ کرنے لگی۔ عزت خاک کر کے رکھ دی میری، ابے کو دیکھا تھا گوبر کے پاس بیٹھا رہا، گند میں حقہ گڑگڑاتا رہا، ہمیں کتا سمجھ کر ہوش بھی نہ کیا۔ جاوید سارے راستے بکتا رہا، اس کے گھر والوں کو بھی گالیاں دیتا رہا۔ واپسی پر نوری نے کام والی کو ساری چیزیں اٹھوا دیں۔ وہ سمجھی باجی سٹیا گئی ہے۔ رات کے پچھلے پہر بھاگنے والی دن کے اجالے میں ملنے گئی تو منہ کی کھائی۔ وہ خود سارے دروازے اپنے پیچھے بند کر آئی تھی۔ اب ان دروازوں پر تالا لگا دیکھا تو تسلی ہو گئی۔ جاوید نے گن کو الماری میں رکھ دیا۔ وہ تو گھر کو ہی تالا لگا کر بھاگ گئے تھے، اس کے پیچھے کیا آتے؟ نوری کا خیال تھا کہ اس کے بھائی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے رہے ہوں گے۔ انہوں نے اسے اتنی وقت بھی نہ دی کہ ڈھونڈ کر مار ہی ڈالتے۔ انہوں نے زمین پر تھوک دیا ہوگا، آخ تھو، اماں سمجھ لے وہ اس گھر کی تھی ہی نہیں، یہاں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ٹرنک میں رکھے شادی کے کپڑوں کو آگ لگا دی ہوگی، ہر نشان مٹا دیا ہوگا اس کا۔ اگر کوئی اس کا پوچھ لیتا ہوگا تو کہتے ہوں گے، کون نوری؟ ہم نہیں جانتے کس کی بات کر رہے ہو۔ ابا نے زمین پر چپل دے ماری ہوگی۔ میرے لیے ست سوا ہوئی۔ نوری ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی۔ بیٹے کے لیے آہیں بھرنے لگی۔ گڑیا اسکول جانے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار نوری پارلر جاتی تھی، فیشل کرواتی تھی۔ عید کے عید اپنے بال رنگوا لیتی تھی، کٹواتی نہیں تھی، کہتی تھی گناہ ہوتا ہے۔ اماں کہتی تھیں عورت کے بالوں کو قینچی نہیں لگنی چاہیے۔ جاوید اسے بتاتا کہ بیگمیں کیسے کپڑے پہنتی ہیں، کیسے چلتی ہیں۔ نوری بھی بیگم صاحبہ بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وزن بہت بڑھ گیا تھا۔ پارک جاتی تھی، واک کرتی تھی۔ کام والی کام کر کے چلی جاتی تو اسے گند نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ پانی کا پائپ لگا کر فرش دھونے بیٹھ جاتی تھی۔ دل کرتا تو کھانا پکا لیتی ورنہ باہر سے منگوا لیتی۔ اسے پیزا کا آرڈر دینا بھی آ گیا تھا۔ فوڈ ڈیلیوری والے کو ٹپ دیتی تھی۔ اگلے دن کام والی کو پیزا اٹھوا دیتی۔ فریج بھرا رہتا تھا، کیا کیا کھاتی۔ جاوید ڈٹ کر کھاتا، اوپر سے 2 گلاس پانی پیتا، پیٹ پر ہاتھ پھیرتا اور جا کر سو جاتا۔ لیکن اکثر رات کو نوری اٹھ کر بیٹھ جاتی، کبھی رونے لگتی۔ جاوید کبھی دیکھ لیتا تو اسے پچکارنے لگتا۔ اسے کہیں چین نہ آتا تو وہ گڑیا کے بستر پر جا کر سو جاتی۔ اماں بدبو، نہاتی نہیں ہے؟ گڑیا ناک بھوں چڑھاتی۔ نیا نیا اسکول جانے لگی تھی تو نئی نئی باتیں کرنے لگی تھی۔ اماں تمہارے دانت میں خون لگا ہے۔ ایک دانت میں کیڑا لگ گیا تھا، گڑیا کو خون لگتا تھا۔ جاوید گدھوں کی طرح ہچکوں ہچکوں کرنے لگتا۔ تمہاری ماں خون پیتی ہے، چڑیل ہے یہ۔ میں اکیلی تو خون نہیں پیتی، نوری پھنکاری۔ جاوید غصے سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن نوری کو اپنے بچے یاد آ گئے۔ ایسے وقت میں وہ ٹی وی کی آواز اونچی کر دیتی تھی یا پرس اٹھا کر بازار چلی جاتی۔ کپڑے جوتے خریدتی، دکانداروں سے لڑتی بحث کرتی۔ گھر واپس آنے تک سب کچھ بھول چکی ہوتی۔ نئے خریدے کپڑے لگا لگا کر دیکھتی، نئے جوتے پہن کر ٹہلتی۔ نوری عورت ہی بنی رہتی، کھانے پینے والی گڑیا، کھیل کھیلنے والی گڑیا۔ اس گڑیا کو اب ایک بیٹا چاہیے تھا۔ امید سے تھی، بہت خوش رہتی تھی۔ جاوید چپ چاپ رہتا تھا، شاید نئے حساب میں لگ گیا تھا۔ اسے گنگناتے دیکھ لیتا تو چڑ جاتا تھا۔ بند کر اپنا یہ سر۔ وہ ڈر کر اپنا سر بند کر لیتی، لیکن پھر بھی خوش رہتی۔ آج کل بڑی چیزیں خرید رہی تھی۔ ایک دن جاوید کو سب کچھ دکھانے بیٹھ گئی۔ جاوید نے سارے شاپر اٹھا کر الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ وہ منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تالے میں کیوں رکھ دیے؟ وہ بے چین ہو اٹھی تھی۔ ابھی انہیں تالے میں ہی رہنے دے۔ جاوید سگریٹ سلگا کر کش لگانے لگا۔ ایک اور سودا؟ نوری بدھ بن گئی۔ جاوید کا باپ اسے ایک ہی گالی دیا کرتا تھا، کم ذات۔ گالی چھوٹی تھی مگر اس پر پوری تھی۔ وہ ذات کا کمینہ اور خواص میں شیطان تھا۔ بالا ہی بالا گندم کی کئی بوریاں بیچ کر کھا گیا تھا۔ ابے کو پتہ چل گیا کہ گودام سے گندم کی بوریاں کہاں جا رہی ہیں۔ وہ پورے گھر کو ہی بیچ کھانے والوں میں سے تھا۔ اماں کی سونے کی بالیاں، بڑی چھوٹی پیٹی میں رکھے برتن، پیتل لوہے کی بالٹیاں، چمٹے، گلاس، جگ،
گھر والے کسی شادی یا مرگ میں جاتے اور وہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ بیچ کر کھا جاتا تھا۔ اماں کا چاندی کا لوٹا تھا، کبھی کبھار وضو کے لیے استعمال کر لیتی تھیں، ایک دن وہ بھی لے اڑا۔ اماں نے 2 تھپڑ لگائے، وضو کی چیز بھی نہ چھوڑی، کم ذات۔ وہ ہر چیز پر نظر رکھتا تھا کہ کیا کیا بک سکتا ہے، اٹھا اٹھا کر چیزیں دیکھتا کہ یہ اتنے کی نکل جائے گی، وہ اتنے کی نکل جائے گی، موقع کی تلاش میں رہتا۔ گھر والوں کی لان تان سے ذرا نہیں ڈرتا تھا۔ مول کھڑے کرنا ایسا نشہ تھا کہ پیسہ زمین میں دفنا دیا جاتا یا پھر سمندر میں بہا دیا جاتا، وہ مول کھڑے کرنے سے باز نہ آتا۔ ہوٹل پر برتن دھونے کا کام کیا تو ان کے سٹور کی چیزیں پار کر دیں، تبھی نوکری سے نکالا گیا تھا۔ سبزی منڈی الیک سلیک ہوئی تو ان کی بوریاں غائب کر دیں۔ ابے کی پائی پائی پر نظر رکھنے والے نے اپنی کمائی، اپنی اولاد پر بھی نظر رکھ لی تھی۔ مول بھی اسے معلوم تھا اور تول بھی۔ ذات کا کمینہ، خواص کا شیطان۔ کوئی بیگم تھیں جن کے بنگلے پر جاوید کا بڑا آنا جانا ہو گیا تھا۔ بیگم کی سہیلی تھی امریکہ سے، بانجھ تھی، ماں نہیں بن سکتی تھی۔ دونوں میاں بیوی یہ بات خاندان والوں سے چھپا کر بیٹھے تھے۔ جاوید نے بیگم سے بات طے کر لی۔ بیگم اور سہیلی مریم رابطے میں تھے۔ میڈیکل چیک اپ کی رپورٹس امریکہ بھیج دی گئیں۔ نوری ذرا مہنگے کلینک لے جائی جانے لگی۔ مریم اور اس کا شوہر سیاحت کا کہہ کر امریکہ سے پیرس آئے، تصویریں اپلوڈ کیں، وہاں سے جرمنی گئے اور پھر پاکستان آ گئے۔ مریم نے امریکہ فون کر کے اپنے امید سے ہونے کا بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا تھا تو وہ پاکستان رہنے لگی۔ یہ اتنی بڑی آسامی تھی کہ جاوید کی راتوں کی نیند ہی اڑ گئی۔ مریم اور اسفند نے پیپر ورک شروع کر دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی سیانے اور پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے جاوید کی زیادہ چلنے نہیں دی تھی، پورا لیگل کام کروایا تھا۔ بچہ لے کر وہ شہر سے غائب ہو گئے۔ جاوید تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان کی انگریزی کٹ پٹ اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بیگم صاحبہ ہی درمیان میں رہیں۔ ڈالرز کی جگہ وہ اسے پاکستانی روپے میں چند لاکھ دے گئے تھے۔ جاوید پچھتایا کہ مول ٹھیک سے نہیں کمایا۔ وہی بات کہ وہ سیدھا سادہ دیہاتی جسے شہری الو بنا جاتے ہیں۔ نوری سے بھی منہ ماری ہوئی، بیگم کا بھی سر کھایا، لیکن اس نے 16 آنے بعد منہ پر دے ماری۔ وہ پیسے کی چیز تھی، وہ تو پھر لاکھوں میں لے گئے۔ میرا بچہ 2 پیسے کا تھا؟ جاوید برا مان گئے اور چلانے لگا۔ 2 پیسے کا نہ ہوتا تو قارون کے خزانے پر بھی نہ دیتے۔ کاروبار بنایا ہے۔ وہ بیگم صاحبہ کا نیا روپ دیکھ کر رہ گیا۔ اس بار نوری مہینوں روتی رہی۔ اس بار بیٹا تھا، مگر جاوید نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ جاوید کا اندر ٹھنڈا تھا، چنگاری نوری کے اندر بھڑکی تھی۔ جاوید سے مار کھائی، بیمار ہوئی، روتی پیٹتی رہی، پر 2 پیسے کی چیز واپس ہاتھ نہ آئی۔ کون کسے الزام دیتا، کسے گناہ گار کہتا اور خود کو بری کیسے کرتا؟ نوری کیسے جاوید کی طرف انگلی اٹھاتی؟ باقی کی 4 اپنی طرف اٹھتی تھیں۔ کسے جا کر کہتی جاوید کو روک لو، اپنے باپ سے یا اس کے باپ سے؟ دونوں کے باپ دونوں کو دھتکار چکے تھے۔ نہ پیچھے کوئی تھا نہ ساتھ۔ مل کر کھیل شروع کیا تھا، اب پہلا دوسرے کو ختم نہیں کرنے دے رہا تھا۔ پکی عمر کی ایک وکیل بیوہ تھی فاخرہ۔ ایک لڑکی جاوید نے اس کی گود میں ڈال دی۔ پشتوں سے خاندانی دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ 2 بہن بھائی ہی بچے تھے۔ بھائی بیرون ملک جا کر لاپتہ ہو گیا تھا، سالوں بعد بڑی بہن سے رابطہ کر لیتا تھا، ڈرا ہی رہتا کہ کوئی رابطہ اسے لے ہی نہ ڈوبے۔ ساری جائیداد پر قبضہ ہو چکا تھا، سب کی جانیں جا چکی تھیں۔ فاخرہ کا شوہر بھی اسی دشمنی میں قتل ہوا تھا، بس اسی قتل کے لیے آواز اٹھا رہی تھی، سمجھتی تھی ایسے دشمنوں سے بدلہ لے لے گی۔ چیمبر میں سب کہتے ضدی عورت ہے۔ جاوید کا آنا جانا تھا اس کی اجاڑ کوٹھی میں۔ اسی نے سمجھایا کہ اپنی اجاڑ زندگی کو بچے سے آباد کر لے۔ ایک بار گئی تھی ایک ادارے سے بچہ لینے، خاندانی دشمنی کا سن کر انکار کر دیا۔ ایک نے ضمانت مانگی کہ میں بچے کی سیفٹی کی ضمانت دے دوں۔ میری اپنی جان کی ضمانت نہیں ہے، آئے دن چوکیدار بھاگ جاتے ہیں، بھائی ملکوں ملکوں بھاگ رہا ہے، میرا تو ایسے منہ چھپا کر رہنے کو جی نہیں مانتا، موت تو کہیں بھی آ جائے گی۔ اس اکیلی دکھیاری بیوہ کو جاوید نے اپنی بیٹی دے دی تاکہ اس کی زندگی میں بہار آ جائے۔
اس نے بدلے میں ایک چھوٹی سی فیکٹری کے پیپرز پکڑا دیے۔ پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری تھی، فی الحال بند تھی۔ جاوید نے چپکے سے جا کر جائزہ لیا۔ فیکٹری پر قبضہ ہو چکا تھا، نہ چلتی تھی نہ بکتی تھی۔ جاوید ہٹا کٹا، گھاگ عیار اور پھر دلال، اس کے تو بائیں ہاتھ کا کام تھا قبضہ چھڑوانا۔ اصل کاغذات لے کر وہ لاہور کے مانے ہوئے بدماش گڈو کے پاس پہنچ گیا۔ گڈو نے کاغذات دیکھے، فیکٹری دیکھی اور فیکٹری کے آدھے مالکانہ حقوق پر راضی ہو گیا۔ سودا یہ بھی گھاٹے کا نہیں تھا، بیگار سے مفت بھلا اور مفت سے آدھا۔ 6 مہینے کے اندر اندر گڈو نے فیکٹری کا قبضہ لے لیا۔ ہنڈوں نے قبضہ کیا تھا، ہنڈوں نے ہی قبضہ چھڑوا لیا۔ اس ساری رات جاوید سو نہیں سکا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہاں وہ سائیکل نہیں خرید سکتا تھا اور کہاں اب وہ ایک فیکٹری کا مالک بن گیا۔ پلانٹ لگا ہوا تھا، فیکٹری چالو کرنے پر جو لاگت آئی وہ گڈو نے اٹھائی تھی اور ایسے 3/4 کا مالک بن گیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، بدماشوں کی دادا گیری سے کوئی نہیں بچتا۔ نوری نے جو واہی تباہی مچائی ہوئی تھی اسی کا انجام تھا۔ گھر آ کر جاوید نے نوری کی خوب دھلائی کی۔ تیرے رونے کی نحوست پڑی ہے، سب کچھ ہاتھ سے گیا۔ تیرا باپ بہت بیمار ہے نوری۔ ایک دن شام کو اچانک جاوید گھر آیا۔ اس کا رابطہ تھا گاؤں کے یار دوستوں کے ساتھ۔ نوری اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ابا بیمار ہے؟ وہ گھر والوں کے سلوک سے ڈر گئی تھی۔ ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا تو رات ہوئی تو پھر کوئی فون آیا۔ جاوید نے جھنجھوڑ کر اسے جگایا۔ بی بی، تیرا پیو مر گیا، اٹھ جلدی کر، میں چھوڑ آؤں، مرے کا منہ دیکھا۔ جینے والوں کے سروں کی پگڑی اچھال کر وہ مرے ہوئے کا منہ دیکھنے کے لیے اٹھ بیٹھی۔ وہ پھوڑی میں ایک طرف ہو کر بیٹھی رہی، کسی نے اسے منہ نہیں لگایا۔ نہیں تو نہ صحیح۔ نوری جم کر بیٹھی رہی۔ جاوید مردانے میں تھا۔ اس کی بہنوں بھابھیوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، کیسے نہ اٹھاتی۔ یہ وہی باپ تھا جس نے بہوؤں کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ نوری نے لعنت بھیجی جاوید پر۔ کس نکھٹو کی محبت میں اندھی ہو کر وہ گھر سے نکل گئی تھی، ورنہ آج بھی وہ دل کھول کر بینڈ ڈالتی، بڑی بوڑھیوں کے گلے لگتی، ماں بہن کو تسلی دیتی، کوئی اسے بھی صبر کا کہتا، اس کے آنسو پوچھتا۔ اماں تک نے ایک بار پلٹ کر اسے نہ دیکھا۔ اس کا بھی دل چاہا باپ کی چارپائی سے لگ کر بیٹھ جائے، معافی ہی مانگ لے، لیکن وہ پرے ہی ہٹی رہی۔ بہانے سے گڑیا کو آگے کیا کہ نانا کو دیکھ لو، لیکن آپا نے دھکا مار کر گڑیا کو پیچھے کیا۔ نوری بل کھا کر رہ گئی۔ جنازہ اٹھا تو کوہرام مچا۔ غش اسے بھی پڑ رہے تھے، لیکن اس کے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا نہیں تھا۔ حاجن بھی آئیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب بس جاؤ۔ وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی۔ اس نے سوچا ذرا نظر بچا کر ابا کے ٹرنک میں سے کوئی ایک آدھ کپڑا ہی نکال کر ساتھ لے جائے گی۔ جب وہ بھاگ رہی تھی تو باپ کی عزت ساتھ لے گئی تھی، اب اسی باپ کی یادگار چیز چاہیے تھی، جس کی کھلی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی، اب بند آنکھوں کو چومنا چاہتی تھی۔ رات ہوئی تو اماں اس کے پاس آئی۔ شہر میں کس دھندے سے لگی ہے نوری؟ نوری ہکا پکا رہ گئی۔ اماں اسے گلے سے نہ لگاتی لیکن اتنی بڑی گالی تو نہ دیتی۔ ماں بیوہ نہ ہوئی ہوتی تو نوری ضرور پلٹ کر کھری کھری سنا دیتی۔ تہجد پڑھ کر سوتی ہوں تو گندے حال سے دکھائی دیتی ہے، غڑ غڑ کس کا خون پیتی ہے؟ نوری کو لگا منکر نکیر اس سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ بتا نوری، بول نوری۔ تیرا باپ قبر میں پڑا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اولاد کے لیے جواب دینا ہے ہمیں۔ نماز روزہ کیا کر، باقی ہم نے تجھے معاف کیا، اپنے گھر آباد رہ، یہاں نہ آیا کر۔ گاؤں میں رہنے والی اس کی ماں نے کتنی باتیں جان لی تھیں۔ یہ مائیں ولی ہوتی ہیں؟ پھر نوری کون سی ماں تھی؟ اماں نے ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی اور نوری کسی فرض پر قائم نہیں رہی تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر نوری اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کے اتنے بڑے خاندان میں صرف جاوید ہی سیٹھ لگ رہا تھا اور وہ اکیلی سیٹھانی۔ ساری گاؤں والیوں میں وہ اکیلی مہارانی لگ رہی تھی۔ مہارانی چپکے سے اپنے راج میں واپس آ گئی۔
चांद ने शाही मोहल्ले में ही आंख खोली थी। बाजार में गाहक घेरता था, पूरा दलाल बन गया तो जान गया कि कौन सी वाली उसकी माँ है। सारी अमीर जान, नौरतन, गुलाबी ये बात जानती थी कि यहाँ एक ही रिश्ता चलता है और वही टिकता है, बाकी सब कुछ तो धूल माया है। कुछ अरसे से एक बूढ़ा वक्फे वक्फे से कोठे पर आकर नौरतन के पास आता, उससे गालियाँ सुनता और चला जाता। ये यहाँ गाली खाने आता है? चांद ने नौरतन से पूछ ही लिया। अपना बच्चा ढूंढता फिरता है। कौन सा बच्चा? यहाँ तो अब कोई बच्चा नहीं। पहले कभी था। एक की अकल उलट गई थी, इसके साथ भाग गई थी। 2 दिन बाद हड्डियाँ तोड़वा कर बच्चा लेकर वापस आ गई, फिर नहीं भागी। चांद को हंसी आ गई। भागी क्यों थी? फिटकार पड़ी थी दिल पर। कूड़े पर गंद फेंकने सब जाते हैं, किसी को लाते देखा है? अब आया है बच्चा लेने। मैंने कहा पैसे दो और ले जाओ। क्या कहता है? कंगाल है, देगा क्या? किस बच्चे का बाप है? नौरतन ने भवें उचकाई। तू अपने काम से लग, मेरा सर ना खा। चांद ने दोबारा नहीं पूछा। ये सब तो आए दिन के किस्से थे। एक दिन फिर आया, 60,000 लाया और नौरतन के पैरों में गिर गया। नौरतन ने चांद को बुलवा लिया। चलता करो इसे। चांद उसे घसीटता हुआ ले गया। 2 लड़कों के साथ मिलकर अच्छी धुलाई की। मैं और पैसे दूंगा, बस इतना बता दो गुलाबी कहाँ है? बूढ़े का गिरेबान चाक हो चुका था। चांद उसे ज़मीन पर पटक कर जूतों से मसल रहा था। गुलाबी तो उसकी माँ थी। उस माँ का एक बच्चा था चांद, लेकिन ये दाढ़ी वाला कौन था? बूढ़े को वहीं पटक कर फेंका और वापस आ गया, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डी को चैन नहीं था। एक दिन फिर आया, चमड़े का बैग बगल में दबाए कि पैसे ले लो। चांद को अपनी असल कीमत का अंदाज़ा अब हुआ था। कोई उस पर भी लुटाने के लिए तैयार था। क्या चाहता है बुढ़े? क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? भंगी ने बढ़कर गिरेबान पकड़ लिया था। आखिरी बार नौरतन से मिलने दो, उससे कहो 6,20,000 लाया हूँ। चांद का सर घूम कर रह गया। किसे बेच कर लाए हो? कुछ बचा ही नहीं कि बेच देता। अच्छे वक्तों का एक दोस्त था, उसने मदद की है। गुलाबी मर चुकी है मियाँ, जा अपना बुढ़ापा ना खराब कर। ये तो नौरतन कई बार कह चुकी है, मैं नहीं मानता। क्या मानेगा फिर? भंगी पूछ रहा था। अपनी गलती मान चुका हूँ, बड़ी तौबा करता हूँ। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, पैसा बहुत था, यहाँ भी आता जाता था। गुलाबी को अपने पीछे लगा लिया था, कार में बिठाकर घुमाता था उसे। कुछ दोस्त समझते थे वो मेरी बीवी है, वो भी खुद को मेरी बीवी ही समझती थी, इसलिए बच्चा लेकर घर पहुंच गई। अब्बा जी ने खूब पिटवाया उसे। मैं डर के मारे बरामदे में खड़ा रहा, वो अहाते में पिटती रही। 2 दिन अब्बा जी ने कमरे में कैद रखा। 2 दिन बच्चा भूख प्यास से बिलखता रहा। मेरी शादी हो गई, बेटे हुए, बेटियां हुई, लेकिन फिर सब खत्म हो गया है। बेटे जायदाद की दुश्मनी में मारे गए, बीवी पागल होकर चल बसी, माल असबाब गया। एक बंदा मोमिन मिला तो कहने लगा तौबा करो। मैंने कर ली, अब आया हूँ माफ़ी लेने। चांद बाजार में खड़ा बाजारी ना रहा। गुलाबी मर चुकी है मियाँ, उसका एक बच्चा था, वो भी बीमार रहकर मर गया। मियाँ रोने लगा। कब्रों का ही अता पता दे दो। क्या करेगा कब्र का? माफ़ी मांगूंगा। उसने तुझे माफ़ किया, तुझे कैसे पता कि वो मुझे माफ़ कर गई? अपने आखिरी वक्त में गुलाबी कहा करती थी, मोहम्मद जाकिर, मैंने तुझे खुदा के लिए माफ़ किया। चांद को गुलाबी के आखिरी अल्फाज याद थे, उसे बहुत कुछ याद आ गया था। बड़बड़ाता हुआ मियाँ चला गया। चांद चौबारे की सीढ़ियाँ चढ़ना भूल गया। नौरतन ने सोचा बीमार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वो ठीक नहीं हुआ। चंद दिन गुजरे, मियाँ फिर आया, सीधा उसके पास आया, चमड़े का थैला उसे पकड़ा दिया। इससे कोई काम कर लेना, ये काम छोड़ दे। चांद फीकी फीकी हंसी हंसा। बुढ़ा सठिया गया है, खुदा खुश हो जाएगा, शादी कर, बाप बन।
توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، خدا کے بندوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، چل آ میرے ساتھ، میرا غریب خانہ حاضر ہے۔ چاند نے میاں کا ہاتھ اپنے بازو سے پرے کیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے میاں۔ میاں اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ اسے ساتھ لے جا کر ٹلنے والا تھا۔ چاند وہاں سے بھاگ گیا، میاں اسے برباد کر گیا۔ علم سے لا علمی بھلی، دل کھٹا ہو گیا تھا اس کا بازار سے۔ نورتن نے صاف صاف بٹھا کر پوچھا، کیا موت پڑی ہے تجھے چاند؟ بچہ، ایک ہی لفظ فوراً نکلا۔ کون سا بچہ؟ کس کا بچہ؟ گلابی کا بچہ، میاں جی کا بچہ۔ وہ تو ہے، نورتن چڑ گئی۔ میں تو چاند ہوں، دلال ہوں۔ میاں کا بچہ کہاں گیا جو اس کی مغفرت کروا دے؟ میاں معافی مانگنا چاہتا ہے اس سے۔ میں اس لائق کہاں ہوں کہ میاں کے لیے کچھ کر سکوں؟ پاگل ہو گیا ہے، بچہ کیوں مانگتا پھرتا ہے؟ پالوں گا، انسان بناؤں گا۔ وہ استہزائیہ ہوئی۔ دلال کا بچہ دلال ہی بنے گا۔ کافی جمع پونجی تھی چاند کے پاس، لیکن اسے لگا کہ اصل دولت تو اولاد ہے۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، شہر بدل لیا، گھر لیا، تنہا اپنی گھرستی آباد کر لی۔ اس نے کبھی کوئی چاہت نہیں کی تھی، اب کی تو صرف باپ بننے کی۔ ایک نرس سے ملا، اس سے بات کی، پھر ایک غریب عورت نے ہاں کر دی لیکن پھر انکار کر دیا۔ جب عمر ڈھلنے لگتی ہے تو انسان کو اپنا انجام دکھائی دینے لگتا ہے، پچھتاوے جاگ اٹھتے ہیں، گناہوں کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ عمر کا اخیر انسان کو ڈرا دیتا ہے۔ رشید جن دنوں چاند تھا تو اس کی چاندنی کو زوال نہیں تھا۔ اب باپ بننے کی چادر اوڑھ لی تو ہر سوانگ بھلا دیا۔ جاوید کے گھر سے نکلتے ہی امین کو سینے سے لگاتے ہی وہ کئی جہانوں کی سیر کر چکا تھا۔ راستے کی ایک مسجد کے مولوی صاحب سے کان میں اذان دلوا دی تھی، نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ داڑھی رکھ لی تھی میاں جی کی طرح۔ سرحد کے ایک چھوٹے سے قصبے کی طرف چلا گیا تھا، اچھے لوگوں میں تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، حلال کما رہا تھا، حلال کھلا رہا تھا۔ امین چلنے لگا تو وہ اسے اپنے ساتھ مسجد لے جانے لگا، بولنے لگا تو مسجد کے استاد کے پاس چھوڑ جاتا تھا۔ اس قصبے میں کوئی اسکول نہیں تھا، مسجد کے مدرسے میں وہ لکھنا پڑھنا سیکھنے لگا۔ الف اللہ بے بسم اللہ۔ اس کے دونوں ہاتھ اٹھوا کر وہ میاں اور گلابی کے لیے دعا کروایا کرتا تھا۔ رشید نے سوچ رکھا تھا کہ امین کو اس کے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملوا دے گا، دونوں ملتے رہیں گے۔ وہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں بھی سب سچ سچ بتا دے گا۔ وہ ذرا امین کے سمجھدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ گوہر سارا کو لے کر کینیڈا اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس کے گھر والوں نے کھلے دل سے اس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ سارا اس کی زندگی میں انقلاب لے آئی تھی۔ کینیڈا میں اس نے اپنا الگ گھر سیٹ کر لیا تھا، وہ جاب کرنے لگی تھی۔ ویکینڈ پر سب ڈیڈی کے گھر ڈنر کے لیے جمع ہوتے۔ ایک عرصہ وہ آپس میں ناراض رہے تھے۔ ان سب کے درمیان گوہر کی ثاقب سے شادی خلیج آ گئی تھی۔ گوہر کو ثاقب سے طوفانی محبت ہو گئی تھی۔ کینیڈا میں ہونے والی ایک بین الاقوامی بزنس کانفرنس میں وہ ثاقب سے ملی تھی، پھر وہ اس کے پیچھے پاکستان گئی۔ ڈیڈی کی ناراضگی کے باوجود ثاقب سے شادی کر لی۔ ثاقب کو اولاد کی پرواہ نہیں تھی، گوہر خود ہی علاج کرواتی رہی۔ چند ہی سالوں میں گوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کئی بار ثاقب سے لڑ کر طلاق کی بات کی، لیکن طلاق کا یہ مطالبہ ثاقب کے بہلانے سے پھر محبت میں بدل جاتا تھا۔ ایک دو بار اس کے ساتھ چیک اپ کے لیے گیا۔ 2 بار گوہر کینیڈا آئی، ڈیڈی سے ملی، لیکن پہلے جیسی بات بن نہیں سکی۔ ڈیڈی کی ایک ہی رٹ تھی کہ ثاقب کو چھوڑ دو۔ ثاقب سے شکایتوں کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں سکی۔ جاوید نے بیٹی دینے کی بات کی تو وہ رہ نہیں سکی۔ ثاقب نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کسی بچے کو گھر میں گھسنے نہیں دے گا، وہ اسے بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ بچی کو لے کر کینیڈا آ گئی۔ اس نے ڈیڈی کی گود میں سارا دی تو وہ خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ان کے درمیان خلیج کم ہونے لگی تھی۔ 8 ماہ بعد ثاقب اس سے ملنے کے لیے آیا۔ ان کے درمیان اختلافات کافی بڑھ چکے تھے، لیکن وہ پھر ثاقب کے بہلانے پر بہل گئی۔ اس نے کہا کہ گوہر کینیڈا میں رہے اور جو دل چاہتا ہے کرے۔
ثاقب سال میں 1-2 چکر کینیڈا کے لگا لیتا تھا۔ کوئی بدمزگی نہ ہو، گوہر سارا کو ڈیڈی کے گھر چھوڑ دیتی تھی۔ ثاقب چلا جاتا تھا تو واپس لے آتی تھی۔ سارا اسکول جانے لگی تھی۔ وہ 7 سال کی ہو چکی تھی۔ ثاقب نے اسے دیکھا تو پہلے کی طرح منہ بنانے کے بجائے اس سے ہائے ہیلو کرنے لگا۔ اگلی بار آیا تو اس کے لیے کچھ گفٹس بھی لایا۔ گوہر کی تو من کی مراد بھر آئی۔ اس کا گھر مکمل ہو چکا تھا۔ سارا بھی خوش تھی کہ اسے ایک باپ مل گیا۔ تینوں ایک ساتھ ٹرپ پر بھی گئے۔ پہلے ثاقب لمبے عرصے بعد آتا تھا، وہ جلدی جلدی آنے لگا۔ لیکن اب سارا اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تھی، سہم جاتی تھی۔ ثاقب اسے اسکول ڈراپ کرنے جاتا تو وہ ماما سے ضد کرتی کہ وہ چھوڑنے جائیں۔ اس دن وہ جلدی گھر آ گئی تھی تاکہ ثاقب کے لیے اچھے سے ڈنر کی تیاری کر سکے۔ 2 دن بعد ثاقب واپس جا رہا تھا۔ اس نے ثاقب کو فون کیا تاکہ معلوم کر سکے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اکثر سارا کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاتا تھا۔ اس کا فون بند تھا۔ وہ ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ بار بار فون کرتی رہی لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے تو اسے تشویش ہوئی۔ اس نے ڈیڈی کو کال کی، وہ بھاگ آئے۔ سارا کو تم نے اس کے ساتھ جانے ہی کیوں دیا؟ وہ آتے ہی چلانے لگے۔ اس نے ڈیڈی سے یہ بات چھپائی تھی کہ ثاقب اکثر سارا کو پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے۔ انہوں نے کئی بار گوہر کو سمجھانا چاہا تھا لیکن اس کی آنکھوں پر شوہر کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ڈیڈی پولیس کو فون کرنے لگے تو وہ حیران رہ گئی۔ پولیس کیوں ڈیڈی؟ چپ رہو گوہر، تمہاری آنکھوں پر محبت کی پٹی ہے اور میری آنکھوں پر تجربے کی۔ تم نے کبھی میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سوچا تھا ماں بن کر سمجھنے لگو گی۔ گوہر کے بھائی بہن بھی آ گئے۔ سب اپنی طرف سے کوشش کرنے لگے لیکن دونوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو اس کے بھائی نے معلوم کروا لیا کہ ثاقب شام کی فلائٹ سے واپس جا چکا تھا۔ سارا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات بھر پولیس سارا کو ڈھونڈتی رہی۔ دن چڑھے شہر سے دور ویرانے میں جنگل کی طرف کرائے کی کار کی پچھلی سیٹ پر سارا نیم مردہ حالت میں پائی گئی۔ کوئی ہوش والا اس کی حالت دیکھ کر ہوش میں نہیں رہ سکتا تھا۔ گوہر کی سارا، نوری کی بیٹی، جاوید کا سودا۔ ٹھیک اسی رات پہلی بار گرو نوری کے خواب میں آیا تھا۔ نوری ڈر کر سارے گھر میں سکون ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا ہے جاوید۔ جاوید کے لیے مشکل ہو گیا اسے سنبھالنا۔ پھر رکھ کر 2 لگائیں اسے۔ پاگل ہو گئی ہے، کون مر گیا تیرا اب؟ خواب تو وہ بھول گئی، پھر روئی کیوں؟ وہ جاوید کا منہ دیکھنے لگی۔ نوری یہ حرکتیں چھوڑ دے، مجھے غصہ نہ دلایا کر ورنہ گھر سے نکال دوں گا۔ نوری نے بے چارگی سے جاوید کی طرف دیکھا۔ میرا دل جاوید، دل ٹھیک ہے تیرا، وہم نہ کر، کل ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ جاوید نے الماری سے 2 نیند کی گولیاں نکال کر اسے کھلا دیں اور سمجھا بجھا کر سلا دیا۔ نوری گولیاں کھا کر بھی بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ جس حمل سے نوری اب تھی اس بچے کے دماغ میں پانی تھا اور بھی کئی طرح کی پیچیدگیاں تھیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ جاوید نے نوری کی منت کی لیکن نوری نہیں مانی۔ ابھی تو جاوید کو کوئی گاہک نہیں ملا تھا، یہی بچہ تو نوری کا تھا۔ نوری نے 6 مہینے کرب سے گزار دیے لیکن بچے کو پیٹ میں ہی رکھا۔ 7ویں مہینے وہ دنیا میں آیا لیکن اسپتال میں ہی رہا۔ نوری واپس گھر آ گئی، روز بچے کو دیکھنے اسپتال جاتی۔ 9 ماہ کا ہو کر بچہ مر گیا۔ مجھے میرا بچہ چاہیے۔ نوری نے جاوید کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے سر چڑھتی آ رہی ہے تو۔ وہ بھی لاتیں گھوسے مارنے لگتا۔ جب حمل نہیں ٹھہرا تھا تو نوری مزاروں پر حاضریاں لگانے لگی تھی۔ جب اسے جاوید سے شادی کرنی تھی تب بھی درباروں کی پابند ہو گئی تھی۔ اماں کہتی نوری نماز پڑھ لے، نماز کا سوال ہوگا، فرض کسی کو نہیں معاف۔ لیکن وہ فرض چھوڑ کر چراغ روشن کرتی رہی۔ اب بھی وہ اسی حال پر تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد اسے لڑکی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس رات وہ گھر آ کر سو نہیں سکی تھی۔ اس کی ماں نے کس دھڑلے سے اس کی پوٹلی کھول دی تھی۔ وہ دربار جا کر آنا بھول جاتی۔ جاوید فون کرتا، کہاں مری ہے، گھر آنا ہے یا نہیں؟ وہ چونک کر دیکھتی، رات ہو گئی۔
گھر میں گڑیا پر چیختی چلاتی، اسے مارتی۔ گڑیا نے ایک دن مار کا بدلہ لے لیا، اسے باتھ روم میں بند کر دیا اور کمرے کا دروازہ بھی۔ نوری چیختی رہی لیکن گڑیا کے کان پر جوں نہیں رینگی۔ وہ مانو کو اپنے ساتھ بٹھا کر ٹی وی دیکھتی رہی۔ کام والیاں جا چکی تھیں۔ رات کو جاوید آیا تو اسے باہر نکالا۔ گڑیا تجھے ذرا خیال نہ آیا تو نے مجھے ایسے بند کر دیا؟ وہ بڑی حیران گڑیا سے پوچھ رہی تھی۔ گڑیا ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ جاوید نے گڑیا کی اچھی دھلائی کی۔ جتنا مرضی مار لے جاوید، یہ ہمارا ہی خون ہے، حرام کھانے والوں کا عمل حلال نہیں ہوتا۔ وہ دونوں گدھ بنے تھے تو اولاد فرشتہ کیسے نکل آتی؟ اندر سے سلام کر کے وہ باہر نکلی تو سڑک کے کنارے بیٹھے فقیر کے کشکول میں چند سکے اور پیسے ڈال دیے۔ روز ہی بہت سے فقیروں کو خیرات دیتی تھی۔ چل کر چند قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ اسے اپنے پیروں کے پاس سکے پہیے کی طرح گرتے دکھائی دیے۔ پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ کوئی کہہ گیا ہے کہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک کہہ گیا ہے۔ فقیر کشکول کو سڑک پر الٹ چکا تھا۔ اس نے فقیر کی طرف دیکھا اور فقیر نے اس کی طرف۔ کیا چاہیے اب؟ حرام کھا کر حلال مانگنے آتے ہو؟ توبہ کرنے آتی نہیں اور مانگنے آ جاتی ہو؟ نوری نے ہاتھ بڑھا کر ایک سکہ اٹھایا۔ اپنی لگامیں نفس کو پکڑا کر خدا کے دائرے سے نکل جاتے ہو اور ڈرتے بھی نہیں ہو۔ دوسرا سکہ اٹھایا، تیسرا سکہ سمیٹا۔ رشید کا، گوہر کا، مریم کا، فاخرہ کا، وہ سب کے نام لینے لگی۔ پھر اس نے سارے سکے سمیٹ کر پرس میں رکھ لیے، رکشہ کروایا اور گھر آ گئی۔ میری تیری کمائی۔ سارے سکے نکال کر جاوید کے منہ پر دے مارے۔ کمینی! وہ اس کی طرف لپکا۔ دلال! وہ اس سے زیادہ بلند آواز سے چلانے اور گالیاں دینے لگی۔ نوری کے دن پورے ہو رہے تھے۔ اسے وہ دن یاد آتے تھے جب وہ اپنے اندر بچوں کی دھڑکن سنتی تھی۔ وہ اس کے وجود کا حصہ تھے۔ اسے عجیب خواب دکھائی دیتے۔ اجنبی لوگ اسے شاکی نظروں سے گھورتے۔ وہ ڈر کر جاگ جاتی، اپنے وجود میں سنسناہٹ محسوس کرتی۔ اسے لگتا وہ اکیلی ہی عذاب میں پھنس گئی ہے۔ جاوید کے ساتھ گھر سے بھاگ کر بڑی غلطی کی۔ دوسری غلطی اس کی بات مان کر کی۔ اسی لیے اس دن پہلی بار جاوید سفید ماربل کے فرش پر رکھی میز کرسی پر بیٹھا روسٹ کھا رہا تھا کہ نوری نے پنجہ مار کر اس کے منہ سے نوالا نوچ لیا۔ جاوید اور بچیاں ایک دم سے ڈر گئیں۔ میرے بچے کھا گیا، اب کیا کیا کھائے گا؟ میز پر رکھے سارے برتن گر گئے۔ جاوید نے اسے دھکا دیا، شیشے کا گلاس اس کے سر پر پھوڑ دیا۔ وہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اماں! گڑیا اس کی طرف لپکی، مانو ڈر کر رونے لگی۔ مجھے میرے بچے چاہیے، میرے بچے کہاں ہیں؟ جاوید نے اسے قابو کرنا چاہا تو وہ چیل کی طرح جاوید پر جھپٹی۔ پہلی دفعہ وہ جاوید کے قابو میں نہیں آئی تھی۔ سر سے خون نکل رہا تھا، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اب وہ ماں بن ہی گئی تھی تو بڑی تکلیف اٹھانے والی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے انجیکشن لگا دیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ سوئی تھی۔ نیند میں بھی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ نیند تو سکون والوں کو آتی ہے، سکون بیچ کھانے والوں کو کیسے آئے گی؟ ایسے دورے اسے آئے دن پڑنے لگے۔ جاوید فیکٹری اور اسٹور میں لگا رہتا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کی نازبرداریاں کرتا رہے۔ گڑیا 11 سال کی ہو چکی تھی۔ اتنی بڑی تو نہیں ہوئی تھی، پھر بھی گھر کا تھوڑا بہت خیال رکھ لیتی تھی۔ گھر میں کل وقتی ملازم آ چکے تھے۔ وہ اپنی لوٹ کھسوٹ میں لگے رہتے تھے۔ میں دوسری شادی کر لوں گا نوری۔ جاوید آیا اور بک بک کرنے لگا۔ نئی فیکٹری لگائے گا؟ نوری نے دانت کچکچائے۔ جاوید نے الٹا ہاتھ رکھا۔ کس چیز کا طعنہ دیتی ہے مجھے؟ تو بھی میرے ساتھ تھی۔ تو نے بہکایا تھا مجھے، لالچی تو تھا۔ کم تو بھی نہیں ہے نوری، ہوش کر، سب پاگل کہتے ہیں تجھے۔ میں سمجھی کچھ اور کہتے ہوں گے۔ بچوں کا خیال کر لے نوری، آخری بار کہہ رہا ہوں۔ بچوں کا ہی تو خیال کر رہی ہوں۔ نوری کی آنکھیں کتنی ویران تھیں۔ رات گئے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جاوید الماری کھنگال رہا تھا، بڑی افراتفری میں تھا۔
نوری اٹھ جلدی کر، بچیوں کو بھی اٹھا، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ جلدی جلدی کا کہتے نوٹوں کی گڈیاں جیب میں رکھنے لگا۔ اس بیگ میں ضروری چیزیں رکھ، جلدی کر نوری۔ بڑی ہمت کر کے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ یاد کرنے لگی کہ اس بار وہ کس سے ڈر کر جاگی ہے۔ جو کہا ہے وہ کر، تھوڑے دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ وہ چپ کھڑی جاوید کو ادھر ادھر جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کون مرا ہے؟ وہ جلدی سے جاوید کے پیچھے آئی۔ چلتے چلتے رک کر وہ اس کی طرف گھوم گیا۔ کوئی نہیں۔ جاوید نے نظریں چرائیں۔ نوری کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کوئی مرا ہے؟ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیے۔ نوری، تجھے کیسے پتا چلا؟ نرمی سے پوچھا۔ کہ کوئی مر گیا؟ نوری نے ایسے کہا کہ جاوید نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ بیگم فاخرہ کے گھر فائرنگ ہوئی ہے۔ جاوید ہکلا گیا۔ جو ہمارا بچہ لے گئی تھی اس کے گھر؟ وہ جھٹکے سے الگ ہوئی تھی۔ جاوید چپ رہا۔ اسے واپس سینے سے لگا لینا چاہا لیکن وہ بدکتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی۔ جاوید گڑیا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ جاوید کو بڑی دیر میں معلوم ہوا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ نوری! اسے پیچھے سے تھام لیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے اس کے پاس جانے دے، میں خود تجھے لے کر جاؤں گا۔ جاوید مان گیا۔ گڈو نے جاوید کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ فی الوقت شہر سے چلا جائے۔ ہو سکتا ہے فاخرہ کے دشمن نئی فیکٹری مالکان پر بھی غصہ نکالیں۔ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن سے انہوں نے قبضہ لیا تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جاوید نے گڈو کو پھر سے فون کیا اور سب بتایا۔ پھر نوری کو لے کر فاخرہ کے بنگلے آ گیا۔ بنگلے پر آدھے گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی تھی۔ گھر چھلنی پڑا تھا۔ پولیس کی نفری موجود تھی اور گھر سیل تھا۔ چوکی دار کی، ملازم کی، گھر کی مالکن اور مالکن کی گود لی بچی کی ہلاکت ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اسپتال آ گئے۔ یہاں چوکی دار اور ملازم کے خاندان والے رو پیٹ رہے تھے۔ فاخرہ کی طرف سے کوئی نہیں تھا۔ بچی کی ماں نوری اب پہنچی تھی۔ چوکی دار کے بیوی بچے دیواروں سے ٹکریں مار رہے تھے۔ نوری چپ کھڑی تھی۔ ضروری کارروائی کے بعد جاوید مردہ بچی کا تابوت گھر لے آیا تھا۔ تابوت کھول نہیں سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ گھر نہیں رکھ سکتے تھے۔ نوری تابوت سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ایک آخری بار بچی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی، اسے چوم نہیں سکتی تھی۔ فائرنگ والے فاخرہ کے دشمن تھے۔ جاوید اور گڈو نے فیکٹری پر قبضہ کر لیا تو انہیں ایک عورت کا یہ منہ توڑ جواب پسند نہیں آیا۔ بعد کے سب معاملات گڈو نے ہی طے کیے۔ ان کی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں۔ بات صاف کی کہ عورت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں، فیکٹری ہاتھ سے نکل گئی۔ جاوید پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اتنے گھاٹے کا سودا، نہ بچی رہی نہ فیکٹری۔ وہ اور گڈو اب مل کر ایسی ہی دوسری فیکٹری لگا رہے تھے۔ جاوید پھر سے جمع تفریق کرنے لگا۔ بچی تفریق ہو گئی، خسارے میں غم مل گیا۔ نوری کا پاگل پن بڑھ گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ نوری کا سینہ چھلنی ہو چکا تھا۔ وہ گاؤں بھاگی، رو رو کر دہائیاں دیتی رہی۔ نہ وہ اس گھر سے نکلتی، نہ اس کی نیلم مرتی۔ اماں نے اسے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ اماں، میں اپنے بچے کھا گئی۔ وہ کسی سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ بھائیوں نے بہن کے ہاتھ پر سر رکھا، ساری خطائیں معاف کیں، لیکن اب اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اماں کے سینے سے لگ کر اس نے ایک ایک بات بتا دی۔ حاجن بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ نوری نے صاف صاف بات کی کہ وہ راضی برضا تھی۔ اسے معصوم نہ سمجھو، بے گناہ نہ جانو۔ وہ ہر سودے میں شریک تھی۔ وہ کبھی ماں نہیں بنی، صرف لالچی بنی رہی۔ اماں اس کی پیشانی چومتی رہیں۔ دعا کرو ان سب کے لیے نوری، جہاں رہیں خوش رہیں۔ حاجن بھی تسلی دینے لگی۔ چند دن گاؤں میں رہ کر نوری واپس آ گئی۔ گڑیا اور مانو پر توجہ دینے لگی۔ اماں اور حاجن بھی نے کہا اپنے بچوں کا خیال رکھو، ان کی اچھی تربیت کرو، تمہیں ان کے لیے جواب دینا ہے۔ ہاتھ کے فائدے کو خسارے میں نہ بدلو، اپنا دل ٹھکانے رکھو۔ وہ بات سمجھ گئی، بڑی ہمت کر کے رات سے دن کرنے لگی، بچوں کا خیال رکھنا شروع کیا۔
نیم مردہ حالت میں سارا کو اسپتال لایا گیا تھا۔ اس کی لاڈلی کو مسل دیا گیا تھا۔ ثاقب بھاگ چکا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ سب اسی شیطان کا کیا ہے، وہی شیطان جس سے ڈیڈی اسے بار بار خبردار کرتے رہے تھے۔ بچے والدین کے ہر تجربے کو جھٹلا کر اپنا تجربہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے سال اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی گوہر اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ وہ فوراً پاکستان آ کر اسے پکڑوانا چاہتی تھی۔ اسے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ سوتیلا ہی صحیح تھا تو وہ سارا کا باپ ہونے اور کہلائے جانے میں فرق ہوتا ہے گوہر۔ وہ اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا تو باپ کیسے ثابت ہوتا؟ گوہر نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی فیملی ثاقب کو کیوں اتنا ناپسند کرتی ہے، اس کی پہلی شادی کی وجہ سے۔ وہ کتنا برا ہے، میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے لیکن تجربے کی چھٹی حص ہے۔ یہ آخری بات تھی جو گوہر کو سمجھانے کے لیے ڈیڈی نے کہی تھی، لیکن چھٹی حص کس زمرے میں آتی ہے؟ محبت کے زمرے میں تو بالکل نہیں آتی۔ گوہر پہلے اس کی محبت میں پاگل ہوئی تھی اور اب اس کی نفرت میں ہو رہی تھی، اسے گرفتار کروانا چاہتی تھی۔ سب نے اسے سمجھایا کہ وہ سارا کے لیے خود کو سنبھال لے۔ پاکستان میں اتنے پاورفل لوگوں کو پکڑوانا آسان نہیں ہوتا، وہاں پولیس کی نہیں پیسے کی چلتی ہے۔ گوہر سمجھ گئی، لیکن وہ ایک بار ڈیڈی کے ساتھ پاکستان آئی اور اس کی بیوی اور دونوں بیٹوں کے سامنے ثاقب کا پول کھول کر رکھ دیا۔ ثاقب نے صاف انکار کر دیا، الٹا دھمکیاں دیتا رہا۔ وہ ثبوت مانگ رہا تھا۔ ثبوت صرف سارا کا بیان تھا۔ ثاقب نے گوہر کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ اسے ایسی بیوی نہیں چاہیے تھی جو اپنے شریف شوہر پر کیچڑ اچھالے، اور سارا اس کی زندگی پر اتنے سوالیہ نشان بن چکے تھے کہ انہیں مٹانے کے لیے کئی بہاریں چاہیے تھیں۔ امین بڑا ہونے لگا تو رشید بیمار رہنے لگا۔ مسافروں کے اڈے پر چائے کے ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا، قریب ہی گھر لے لیا تھا۔ مدرسے سے امین اس کے پاس ہوٹل آ جاتا تھا، بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا۔ رشید بوڑھا تو نہیں ہوا تھا لیکن کمزور بہت ہو رہا تھا۔ آئے دن اس کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ پیٹ میں ایک طرف بہت درد اٹھنے لگا تھا۔ کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھا دیتا تھا، دوا کھاتا، انجیکشن لگوا لیتا اور پھر سے کام پر آ جاتا۔ ڈاکٹر کئی بار کہہ چکا تھا کہ چیک اپ ہوگا، پھر ہی پیٹ کی تکلیف کا پتہ چلے گا، لیکن وہ ٹالتا رہا۔ پھر درد اتنا بڑھنے لگا کہ کام سے بھی گیا، کئی دن بستر پر پڑا رہتا۔ جلد کا رنگ سیاہ پڑنے لگا تو اسے تشویش ہوئی، منہ سے خون نکلنے لگا۔ اپنی جان کی وہ کیا پرواہ کرتا، امین کی فکر تھی۔ ابھی وہ صرف 9 سال کا تھا، اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ خود کو سنبھال لیتا۔ ناچار شہر آیا، سرکاری اسپتال سے ٹیسٹ کروائے۔ جو زندگی اس نے رشید چاند بن کر گزاری تھی اس کی رپورٹ سامنے آئی تھی۔ اس کے گردے تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے۔ اس نے زندگی کی لکیر کو مٹتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر نے اسے صاف صاف بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اس سے ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ یہ تو سوچ کر بیٹھا تھا کہ کسی وقت امین کو اس کے ماں باپ سے ملوا دے گا، لیکن ان کا اتا پتہ نہیں رکھا تھا۔ جس وقت امین اس کی گود میں آیا وہ فوراً شہر چھوڑ گیا تھا۔ جاوید اور اس کے درمیان یہی طے پایا تھا۔ اب اسے یہ ڈر تھا کہ اسے کچھ ہو گیا تو امین کا کیا ہوگا۔ زندگی کی منصوبہ بندی کر لی، موت کی نہیں کر سکا۔ امین کی پیاری صورت دیکھتا تو افسوس کرتا کہ کیا ضرورت تھی اسے لینے کی۔ اس نے بھی اپنے باپ والی حرکت کی، اپنا کر چھوڑ دینے والی۔ وہ جاوید کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ اس کے پرانے محلے کے لوگ بس اتنا جانتے تھے کہ یہاں ایک سبزی والا رہتا تھا جو گاؤں سے تھا، یہاں سے کہاں گیا معلوم نہیں۔ اسے سرحدی قصبہ چھوڑ کر واپس پنجاب آنا پڑا۔ لاہور میں کرائے کا گھر لیا، یہاں وہ سرکاری اسپتال سے مفت علاج کروا سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زندگی کو کسی طرح سے چند سالوں تک گھسیٹ لے تاکہ امین کچھ ہوش سنبھال لے۔ امین سرحد کے چھوٹے سے قصبے کا سادہ لوگوں میں رہنے والا بھولا بھالا سا بچہ تھا۔ چائے کے ہوٹل پر سب کا لاڈلا تھا، اجنبی لوگوں کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ اتنا صابر بچہ تھا کہ کبھی نہیں کہتا تھا بھوک لگی ہے، گود میں تھا تب بھی نہیں روتا تھا۔ اس نے رشید کو اتنی آسانیاں دیں کہ رشید نے آسانی سے اسے بڑا کر لیا۔ وہ رشید کی لوری اللہ پر آرام سے سو جاتا تھا۔
رشید کا دل نہیں مانتا تھا اسے حالات کی سنگینی کے بارے میں بتائے۔ اب رشید کو اپنا علاج کروانا تھا، جاوید کو ڈھونڈنا تھا اور امین کا خیال رکھنا تھا۔ اس نے لاہور میں امین کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ خود وہ جاوید کو ڈھونڈنے لگا، جہاں کوئی اتا پتہ ملتا وہاں پہنچ جاتا۔ کچھ لوگ شہر سے باہر کا بتا رہے تھے، وہ شہر سے باہر جاتا تو امین کو کس کے پاس چھوڑتا۔ بہت سوچ بچار کے بعد ایک رات رشید منہ چھپا کر اپنے پرانے ٹھکانے آ گیا۔ یہاں اس کا ایک دوست تھا، جوبلی۔ کل پرزہ تھا، ہر مسئلے میں فٹ ہو جاتا تھا۔ جوبلی سینما فلمیں دیکھنے بہت جاتا تھا، وہیں سے جوبلی نام پڑ گیا تھا۔ او حاجی سرکار آئے! جوبلی نے چھوٹتے ہی اس کی داڑھی پر طنز کیا۔ بہت دیر تک رشید کو گلے سے لگا کر رکھا۔ یہ جوبلی ہر جگہ، ہر پنگے میں ہوتا، ہر شخص کو جانتا تھا۔ جتنی دوستیاں تھیں اس سے زیادہ دشمنیاں تھیں۔ اچھا تو نہ جانے کن کے ساتھ تھا، لیکن برا بہت سوں کے ساتھ تھا۔ رشید سے چند سال ہی چھوٹا تھا، بھینس کی طرح پھٹا ہوا تھا، ہمہ وقت سر گنجا رکھتا، ایک بال برداشت نہیں تھا اسے۔ اس کے 4-5 اور طنز سن کر رشید نے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ سنتا رہا، گنجا سر ہلاتا رہا۔ رشید مر کر بھی جوبلی کے پاس نہ آتا، پر وہ جانتا تھا کہ جوبلی یہ کام کروا سکتا ہے۔ بندے ڈھونڈ نکالنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ رشید ملنگ بنا جوبلی کے پاس بیٹھا تھا، کمزور ہو چکا تھا، پھر سوالی تھا، مدد لینے آیا تھا۔ جوبلی کو دیکھ کر بڑی طمانینت ہوئی۔ جن دنوں رشید کے نام کا ڈنکا بجا کرتا تھا وہ اس سے بڑا جلتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس رشید کی طرف کیا تو رشید نے اپنی بیماری کا بتا کر معذرت کر لی۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ حاجی ہو گیا ہے؟ چاند پر بری گزری۔ اسے جوبلی سے کام نہ ہوتا تو وہ سینہ ٹھونک کر کہتا، ہاں ہو گیا ہوں حاجی، پر اب ایسے کہہ دیتا تو جوبلی چڑ جاتا۔ میرا کام ہو جائے گا جوبلی؟ جوبلی کا سر ایسے ہلتا رہا جیسے مجرا دیکھتے ہلتا تھا۔ پیسے لگیں گے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں 1 لاکھ۔ جوبلی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ رشید کی خالی جیب کے قصے سنتا۔ رشید بے بسی سے جوبلی کو دیکھ کر رہ گیا۔ پیسے اس نے امین کے لیے رکھے تھے، لیکن اب مجبوری تھی۔ 1 لاکھ پر جوبلی نے کام کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ مطمئن ہو کر گھر آ گیا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، ڈاکٹروں نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ وہ بہانے سے بھاگ گیا۔ امین گھر میں اکیلا تھا، ناچار اسے جوبلی کے پاس چھوڑا۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہا، اس کی جان سولی پر رہی۔ واپس جا کر امین کو لیا اور گھر آیا۔ اس کی زندگی عجیب دوراہے پر آ چکی تھی۔ وہ ڈاکٹروں کو دی ساری ہدایتوں پر عمل کرتا تھا، لیکن شاید کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہر دوسرے دن اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، وہ نیم بے ہوش ہو جاتا تھا۔ دوا لینے گیا، انہوں نے پھر ایڈمٹ ہونے کے لیے کہا۔ ناچار وہ امین کو سمجھانے لگا، بیٹا جوبلی انکل کے ساتھ چلے جاؤ، میرا اسپتال جانا ضروری ہے، یہاں بہت درد ہوتا ہے۔ امین نے سر ہلا دیا۔ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ رشید کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دے۔ رشید نے ہاتھ جوڑ دیے۔ جوبلی کے پاس رہ کر امین کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، گم سم ایک طرف بیٹھا رہتا۔ رشید کے بغیر وہ رہنے کا عادی نہیں تھا۔ اس بار ہاسپٹل سے آیا تو جوبلی کی منت کی کہ جلد سے جلد جاوید کو ڈھونڈ دے۔ وہ چاہتا تھا کہ رات سے دن نہ ہو اور جاوید مل جائے۔ اس نے اخبار میں اشتہار بھی دیے، لیکن نتیجہ 0 ہی رہا۔ وہ جاوید اور نوری کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ دونوں اپنا بچہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ کیسی قسمت تھی رشید کی! پہلے وہ باپ سے الگ ہوا اور اب بیٹے سے الگ ہونا تھا۔ میری خواہش تجھے لے ڈوبی میرے بچے۔ امین کو دیکھتا تو کہتا۔ اگلے دن نئے لوگوں سے ملتا، جوبلی کے آگے روتا کہ امین کو باپ ڈھونڈ دو۔ حوصلہ حوصلہ، جوبلی تسلی دیتا۔ جاوید مل جاتا اگر جوبلی ڈھونڈ رہا ہوتا۔ جوبلی صرف رشید کی جیب خالی کر رہا تھا، وہ اسے ذلیل کر رہا تھا، ماضی کے حسد کا بدلہ لے رہا تھا۔ رشید کو اس کے علاوہ کوئی حل دکھائی نہ دیا کہ وہ امین کو کسی اچھے ادارے میں داخل کروا دے۔ 2-3 سال کی بات تھی، پھر وہ سمجھدار ہو جائے گا۔ جو پیسے رشید کے پاس بچ گئے تھے وہ ادارے میں جمع کروا دے گا۔ رشید اب ایسے ادارے کی تلاش میں تھا جہاں امین اچھے ماحول میں چند سال گزار سکے۔
ساتھ ساتھ وہ امین کو سمجھانے لگا کہ دل لگا کر پڑھنا، اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنا۔ اس نے جاوید اور نوری کے بارے میں امین کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ زندگی برے موڑ پر آئی ہے تو اچھے موڑ پر آ ہی جائے گی۔ اسے ایک ادارہ پسند آ گیا تھا، وہاں امین کو داخل کروا دیا تھا۔ رشید اسے ہفتے میں ایک بار مل سکتا تھا۔ رشید تڑپ تڑپ کر روتا رہا، پھر وہ امین کا سامان پیک کرنے لگا۔ موت کا فرشتہ دکھائی دے جاتا تو وہ اس کی منت کر لیتا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دو، مجھے میرے امین کے پاس رہنے دو۔ جوبلی آیا، ادھر ادھر کی نئی خبریں لایا تھا۔ رشید امین کے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ بتا رہا تھا کہ 2 دن بعد امین چلا جائے گا۔ جوبلی ہوں ہاں کرتا رہا، پھر رشید کے کان میں سرگوشی کی۔ جاوید کے گھر کا پتہ ملا ہے، چل کر دیکھ وہی ہے۔ جوبلی فون کرنے لگا لیکن فون بند جا رہا تھا۔ پھر وہ رشید کو لے کر جاوید کے گھر آ گیا۔ 1-2 جگہ رکا، جاوید کا پوچھا۔ ان گھروں سے جاوید نہیں نکلا۔ مایوس صورت رشید واپس گھر آ گیا۔ جوبلی نے کہا شاید ایڈریس میں گڑبڑ ہے، کل پتہ کرواؤں گا۔ کل سے پہلے ہی قیامت آ گئی۔ رشید گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ملا۔ امین سے کنڈی لگوا کر وہ تسلی کر کے ہی گیا تھا، لیکن اب دروازہ کھلا پڑا تھا۔ امین بھی کہیں نہیں تھا۔ آس پاس ہر جگہ معلوم کیا لیکن امین کا کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے جوبلی کو فون کیا، امین گھر نہیں ہے۔ کاکا میرے پاس ہے، پیسے دے اور لے جا۔ پیسے پیسے پیسے، جوبلی کو اور پیسے چاہیے تھے۔ رشید کیسے بھول گیا کہ جوبلی پرانی خار نہیں دکھائے گا۔ اسے سب سمجھ آ گیا کہ جوبلی نے دراصل جاوید کو کبھی ڈھونڈا ہی نہیں تھا۔ وہ بازاری ہے، دلالی ہی کرے گا۔ الٹے پیروں رشید غصے میں جوبلی کی طرف آیا۔ بازار سے ذرا پرے اس کا اڈا تھا جہاں ہر طرح کا نشہ چلتا تھا۔ جوبلی نے اپنا بزنس خوب چمکا کر رکھا ہوا تھا۔ جب رشید وہاں پہنچا تو اس نے امین کو جوبلی کی ٹانگیں دباتے ہوئے دیکھا۔ خوف سے وہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ رشید پوری قوت سے امین کو پکڑنے کے لیے جھپٹا تھا کہ جوبلی نے بیٹھے بیٹھے اسے لات مار کر پرے پھینکا۔ طریقے سے بات کر چاند، بچے کو ہاتھ نہ لگا۔ جوبلی کا آدمی امین کو گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ امین بابا بابا رونے لگا۔ رشید درد سے دوہرا ہوتا امین کی طرف بڑھا۔ جوبلی کے آدمیوں نے اسے گھسیٹ کر پیچھے پٹکا۔ وہ ایک مدت سے بیمار تھا، کمزور ہو چکا تھا، اب وہ جوبلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تیرے یار ادھر بیٹھے ہیں، پیسہ رکھ اور اسے لے جا۔ کوئی کہہ گیا ہے کہ جو محبت کر لیتا ہے وہ کسی اور کام کا نہیں رہتا۔ اولاد کی محبت نے اسے کسی اور کام کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ امین کے علاوہ ہر کام سے گیا تھا۔ پہلے اسی بازار میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی اسے کچھ کہہ دیتا۔ رشید کی کنپٹیاں سلگنے لگی تھیں۔ جوبلی کی اتنی ہمت کہ سپارہ پڑھنے والے ہاتھوں سے اپنی ٹانگیں دبواتا، ہیرا منڈی میں ایک فرشتے کا سودا کرتا۔ وہ پوری قوت سے اٹھا اور جوبلی کی گردن دبوچ لی۔ اڈے کے غنڈے اس پر پل پڑے۔ ایک نے پستول نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ گلابی مر چکی تھی۔ میاں جی کا خدا جانے کیا بنا۔ رشید چاند جوبلی جیسے کہ در پر تھا۔ امین بابا بابا پکار رہا تھا۔ کیا یہ سب قسمت کے کھیل ہیں؟ میاں کو کس نے کہا تھا کہ کوٹھے چڑھ کر پیچھے رشید چھوڑ آئے؟ رشید چاند دلال نہ بنتا تو کیا بنتا؟ جاوید بچوں کے سودے سے باز رہتا تو امین یہاں نہ ہوتا۔ یہ سب انسان کے رچائے کھیل ہیں۔ انسان کے رچائے کھیلوں میں ہار جیت نہیں، بھیانک انجام ہوتے ہیں۔ امین اور رشید کی آوازیں اڈے پر گونجتی رہیں، پھر ان میں سے ایک آواز بند ہو گئی۔ جوبلی نے باولے کتے کی طرح رشید کو ادھیڑ ڈالا۔ رشید کی اتنی ہمت کہ وہ اس کی گردن دبوچے۔ رات گئے سڑک کنارے خون میں لت پت آخری سانسوں پر ایک زخمی کو چند لوگوں نے دیکھا تو ایمرجنسی کال کی۔ ایمبولینس آئی۔ اس کی سانسیں ابھی باقی تھیں۔ اسے ایمرجنسی میں قریبی اسپتال لے گئے۔ 3 دن وہ سرکاری اسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان رہا۔ اسے وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ سیاہ چادر میں لپٹی ایک سوگوار عورت کے قریب سے گزرا۔ وہ چونکی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں بری طرح سے بے قرار ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا رشید بھائی؟ اشارہ پیشانی کی طرف تھا۔
بدماشوں سے بھڑ گیا تھا یہ، آنکھ بچ گئی ورنہ آج کانا ہوتا۔ پیشانی سے کنپٹی کی طرف گہرا نشان تھا، اس پر نظر پڑتے ہی پہلی نظر اس نشان کی طرف اٹھتی تھی۔ اسے کہاں دیکھا ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ وہ وہاں اماں کی آنکھ کا موتیے کا آپریشن کروانے آئی تھی۔ وہ نوری کے گھر نہیں آتے تھے، نوری ہی ملنے چلی جاتی تھی۔ اماں بھائی کے ساتھ اسپتال آئی تھیں، نوری کو وہیں بلا لیا تھا۔ نوری یاد کرنے لگی کہ یہ زخم کہاں دیکھا ہے۔ رشید بھائی! وہ ایک دم سے چونک کر وارڈ کی طرف بھاگی۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگی تھی کہ اس کا بھائی ڈر گیا۔ وہ رشید بھائی کہتی اس کا بیڈ ڈھونڈنے لگی تھی، ایک ایک بیڈ تک جا رہی تھی۔ وارڈ کی دوسری قطار میں آخری بیڈ پر اسے رشید بھائی مل گیا۔ رشید بھائی! وہ اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ میں نوری، میرا بچہ کہاں ہے؟ رشید بھائی، میرا بچہ، میرا بیٹا لیا تھا آپ نے۔ وہ اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ایک مریض کی رشتہ دار ایک نرس کو بلا لائی۔ وہ سمجھی کہ مریض کی حالت نازک ہے۔ پاگل ہوئی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ نظر نہیں آ رہا آخری سانسوں پر ہے؟ کون ہو تم اس کی؟ آخری سانسیں؟ نوری نے ذرا غور سے رشید کی طرف دیکھا۔ طریقے سے رہو، اور لوگ بھی ہیں یہاں۔ نرس منہ بنا کر چلی گئی۔ نوری پلو میں منہ چھپا کر سسکنے لگی، پھر رشید کے کان پر جھک گئی۔ رشید بھائی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ خدا کے لیے بتاؤ، میرا منا کہاں ہے؟ نوری کا بھائی اسے ڈھونڈتا رہا۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دی تو وہ اکیلا ہی ماں کو لے کر چلا گیا۔ بدھائی ہو نوری، مل گیا منا۔ نوری نے ڈر کر آنکھیں میچ لیں، پسینے پسینے ہو گئی۔ ممتا کی پیاس بھڑک اٹھی تھی۔ بی بی، یہ پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، کب سے کھڑی ہو؟ ساتھ والے بیڈ کی عورت اسے کب سے دیکھ رہی تھی۔ نوری نے سنا ہی نہیں۔ وہ رشید کی آنکھیں کھلنے کے انتظار میں تھی، رشید کے ہونٹوں کی جنبش کی منتظر تھی۔ بار بار اس کا شانہ ہلاتی تھی، اسے جگاتی تھی، اس کے کان کے پاس جھک کر ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے منا بہت یاد آتا ہے۔ ایک رات وہ کہنے لگی۔ کون منا؟ جاوید کمال انسان تھا۔ ہمارا منا اب تو بولنے لگا ہوگا، بھاگتا دوڑتا ہوگا۔ اپنے بزرگوں کی نشانیاں بیچ کر کھا جانے والا، کن کن بلاؤں کی فکر کرتا۔ پھر ایک دن جاوید اسے زیور دلانے لایا تھا۔ سارا کے بعد کا قصہ تھا۔ وہ لاہور کے ایک بڑے بازار میں خریداری کرنے آئی تھی۔ وہ سونے کی چوڑیوں کی بھی ضد کرنے لگی تھی۔ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں نوری، جاوید نے اسے پیار سے جھڑکا۔ تیرے پاس ہیں، تو مجھے خرید کر نہیں دینا چاہتا۔ ابھی بندے لے لے چوڑیاں پھر سہی۔ پھر کب؟ نوری ناراض ہوئی۔ اگلے بچے، جاوید نے زبان دانت میں دبا لی۔ بھرے بازار میں جاوید نے جیسے اس کے منہ پر تماچا دے مارا تھا۔ بندے اس نے کئی مہینے پہن کر نہ دیکھے۔ پھر اس نے بندے پہن لیے اور سونے کی چوڑیاں بھی لے آئی۔ گھر میں سوتا جاوید یہی سمجھا کہ وہ ماں کے ساتھ گاؤں جا چکی ہے۔ بھائی سمجھا کہ وہ گھر واپس چلی گئی۔ سب غلط ہی سمجھ رہے تھے۔ کوئی ٹھیک نہیں سمجھا کہ نوری اب اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے، وہ ماں بن چکی ہے۔ رات کے آخری پہر رشید کے ہونٹ لرزے۔ نرس اسے کہہ گئی تھی کہ اس میں کوئی حرکت ہو تو اسے آ کر بتائے، لیکن اس نے نرس کو نہیں بتایا۔ رشید بھائی، میرا بچہ کہاں ہے؟ خدا کا واسطہ بتا دو۔ رشید نے اگر سن بھی لیا تھا تو جواب نہیں دے سکا۔ وہ اس ایک سوال کی تسبیح کرتی رہی، اس کے کان میں صدائیں لگاتی رہی۔ نوری ممتا کی ماری رشید سے زیادہ جان کنی سے گزر رہی تھی۔ بہت دیر گزری، رشید نے دونوں آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں میں خون اترا تھا، آنکھ کی پتلی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نوری اپنے کان اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کی طرف لے گئی، اس کا ماسک اتار دیا۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لینے لگا۔ رشید نے نوری کی طرف دیکھا، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی جان کو کچھ قرار آ گیا تھا۔ رشید بھائی، میں نوری، میرا بچہ کہاں ہے؟ رشید نے بچی کچی ہر سانس کو امین کے نام کیا، بڑا گہرا سانس لیا، بڑی ہمت دکھائی اور بڑبڑانے لگا۔ وہ اس کے منہ کے قریب جھکی اس کی بڑبڑاہٹ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔
پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جیسے آخری سانس لے رہا تھا۔ نوری کی جان نکل گئی۔ میرا بچہ کہاں ہے رشید بھائی؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ سارا وارڈ اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ نرس بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ رشید کی نظریں نوری پر ٹھہر گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ بتانا چاہا، دیوار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نرس اس کے سر پر آ چکی تھی۔ ان کا ماسک کس نے اتارا ہے؟ نرس الگ چلائی۔ واپس ماسک پہنایا۔ نوری نے نرس کا لگایا ماسک کھینچ کر اتارا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ یہ کون پاگل عورت ہے؟ نرس اس کے ماسک اتارنے پر دنگ رہ گئی۔ نوری کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اس نے نرس کو دھکا دیا اور رشید پر جھک گئی۔ میرا بچہ کہاں ہے رشید بھائی؟ اگر تو ایسے ہی مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ ایک ماں تجھے معاف نہیں کرے گی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ بتا دے۔ نرس اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگی۔ بتا رشید، خدا کا واسطہ ہے میرے بچے کا بتا دے۔ وہ بڑا تڑپ کر روئی تھی۔ پورا زور لگا کر خود کو نرس سے الگ کیا اور واپس اس پر جھپٹی تھی۔ پوچھنے والے اور بتانے والے دونوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ دونوں جاں کنی سے گزر رہے تھے۔ دونوں ہی مرنے والے تھے۔ نرس باہر وارڈ بوائے اور ڈاکٹر کو لینے کے لیے بھاگی۔ رشید کا ہاتھ دیوار کی طرف بلند ہوا، ہیرا منڈی کی طرف، جوبلی کے اڈے کی طرف جہاں امین تھا۔ میرا بچہ بول کہاں ہے؟ منڈی۔ نوری کتنی جلدی سمجھ گئی۔ اس کی ساری حصیں جاگ چکی تھیں۔ کس منڈی؟ کس کے پاس ہے میرا بچہ؟ رشید کی آنکھیں دنیا سے پردہ کرنے کے قریب ہوئیں۔ بازار، منڈی، بازار؟ کس بازار؟ نوری پوری شدت سے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وارڈ بوائے اس کے سر پر آ پہنچا، اسے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ کس بازار؟ کون سی منڈی؟ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ نرسیں اس کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بڑھ کر رشید کو ماسک لگایا۔ وہ اس کی نبض دیکھنے لگا۔ نوری میرا بچہ چلاتی رہی۔ وہ رشید تک پہنچنے کی سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر رشید کی ڈوبتی نبض ٹٹول رہا تھا۔ رشید کی آنکھیں پھڑپھڑانے لگیں اور پھر بند ہو گئیں۔ میرا بچے کا سوال کرتی نوری ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ رشید مر چکا تھا۔ زندہ نوری بھی نہیں رہی تھی۔ سفر دونوں کا ہی شروع ہو چکا تھا۔ رشید چاند کے بارے میں جاوید سب جانتا تھا۔ ہیرا منڈی میں اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا۔ جاوید نے عطا پتہ کروایا تو جوبلی کا نام سامنے آ گیا کہ رشید کو اسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ گڈو بدماش کے ساتھ جا کر جوبلی کے اڈے پر بات کی لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جاوید نے پیسوں کا لالچ دیا لیکن اڑا رہا۔ چاند کو جانتے تھے، چاند کے امین کو نہیں جانتے تھے۔ اندرون خانہ جو کچھ بھی معلوم کروایا اس کے لبے لباب یہ تھا کہ بچہ بھوکا پیاسا رہ کر مر گیا۔ کچھ خبریں ایسی بھی تھیں کہ انہوں نے بچہ بیچ دیا ہے۔ اگر بیچ دیا تھا تو ایسی جگہ بیچا تھا جہاں سے مل نہیں سکتا تھا، اور اگر مر گیا تھا تو مر ہی گیا تھا۔ اس نے نوری کو صاف بتا دیا کہ رشید کا عطا پتہ ٹھکانہ کچھ نہیں ملا۔ کہیں کوئی نشان نہیں ہے کہ وہ کہاں رہا اور بچہ کہاں ہے۔ کوئی منڈی، کوئی رشید، کوئی امین، کہیں کچھ نہیں تھا۔ وہ ہر روز نوری کو یہ بتاتا پر نوری کہاں ماننے والی تھی۔ وہ منہ اندھیرے اور کڑی دوپہروں میں کبھی دن ڈھلے کبھی رات گئے گھر سے باہر نکل جاتی، منڈی جاتی اور میرا بچہ کرتی۔ جاوید کہتا نوری اب بس حواسوں میں نہیں رہی۔ ذات کا کمینہ، خواص کا شیطان، جھوٹ بکتا تھا، ابھی تو حواسوں میں آئی تھی۔ اماں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گئیں۔ حاجن بھی اسے ہر وقت اپنے ساتھ لگا کر رکھتی۔ بچیاں کبھی کبھار آ کر مل جاتیں۔ جاوید نے دوسری فیکٹری لگا لی، مطلب دوسری شادی کر لی۔ مال اس کے ہاتھ کی میل ہو گیا۔ نوری 5 وقت نماز پڑھتی، تلاوت کرتی اور باقی کا وقت اپنے بچوں کو ڈھونڈتی رہتی۔ وہ پاگل نہیں تھی، اب گاؤں سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ گاؤں والے اس کی راکھی کرتے تھے۔ نمازوں کے اوقات میں حاجن بی کے گھر آ کر نماز پڑھتی۔ بہت سال گزرے۔
گڑیا ایک میڈم کو اپنے باپ کی کار میں بٹھا کر گاؤں لائی تھی۔ یہ گوہر تھی جو سارا کو اس کے حقیقی ماں باپ سے ملوانے لائی تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں سے جاوید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جاوید ملا تو فوراً سارا کو لے کر پاکستان آ گئی۔ سارا ایک مضبوط لڑکی تھی۔ وہ نوری کے سینے سے لگی تو نوری کو کچھ قرار آیا۔ ماں کی آنکھوں پر پیار کیا تو بے نور نوری کو کچھ نور نصیب ہوا۔ یہ اس کہانی کا انجام نہیں ہے۔ اس کہانی کا کوئی انجام نہیں ہے۔ جب نفس کی موت ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا، اسی وقت اس کہانی کا انجام ہوگا۔